सरदार दूर शाही पत्थर पर बैठा अपने ज़ूमानी मुस्कुराहट के साथ रुबाब को कबीले के हदूद में दाखिल होते देख रहा था। उसकी नज़रों में एक फातिहाना चमक थी, जैसे वो किसी शतरंज की बाजी का अगला मोहरा चलने वाला हो। जुमरू सरदार का हुक्म सुनकर बिजली की तेज़ी से रुबाब की तरफ भागा। उसके चेहरे पर इज्जत और फर्माबरदारी के तासरात थे। सरदार की साली साहिबा तशरीफ़ रखी। उसने कबीले के बीचों बीच एक साफ़ सुथरी चरपाई बिछाकर उसे बैठने के लिए कहा। आप यहाँ बैठे, हम भाभी को बुला कर लाते हैं। ये कहकर वो फ़ौरन मुड़ा और दुआम के कमरे की तरफ दौड़ पड़ा। ऊपर दुआम अभी भी अपने घुटनों के दर्द और बाला की बातों के तजाद में उलझी हुई थी। जुमरू आमता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। भाभी नीचे नीचे, आपकी बहन आई है। दुआम को यकीन नहीं आया। मेरी बहन? वो झटके से उठी। कई दिनों से वो अपने घर वालों से दूर थी। उसकी आंखों में एक उम्मीद सी चमकी। वो फ़ौरन जुमरू के साथ नीचे आई, जहाँ रुबाब चारपाई के करीब खड़ी थी। रुबाब ने दुआम को देखते ही उठकर खड़ी हुई, अपनी बाहें फैलाईं और दुआम को अपने सीने से लगा लिया। दुआम भी रुबाब से मिलकर बहुत खुश थी। जुमरू दोनों को आपस में लिपटे देखकर मुस्कुराया। भाभी, आप अपनी बहन से बातें करें, मैं इनके खाने पीने का इंतजाम करता हूँ। ये कहकर वो फ़ौरन वहाँ से निकल गया। दुआम ने एक नज़र दूर पत्थर पर बैठे सरदार को देखा, जो इनकी तरफ ही देख रहा था, और हल्का सा मुस्कुरा दी। फिर वो रुबाब के साथ चरपाई पर बैठ गई। देखो दुआम, बाज़ार में तुम्हें अपनी मंगनी खुशखबरी देने के लिए आई हूँ। रुबाब ने धीमी सरगोशी जैसी आवाज़ में बात शुरू की, ताकि कोई और ना सुन सके। उसने दुआम का हाथ थामा। लेकिन दर हकीकत मैं तुम्हें ये बताने के लिए आई हूँ कि तुम खुद को अकेले मत समझना। हम तुम्हारे साथ हैं। हम इस डाकुओं के पूरे गिरोह को जल्द ही मंजरे आम पर ले आएंगे। ये सब लोग पकड़े जाएंगे, तुम्हें आज़ादी मिलेगी, और इसके लिए तुम्हें हमारी मदद। रुबाब बाजी, दुआम ने उसे बात काटने पर मजबूर किया। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी सख्ती थी। आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो दुआम, मेरी बात सुनो। रुबाब ने उसकी बात मुकम्मल नहीं होने दी। इसका लहजा पुराना था। मैं जानती हूँ ये लोग तुम पर यकीनन बहुत जुल्म करते होंगे। ये बहुत जालिम लोग हैं। कत्लो गारत और गैरत के नाम पर खून करना उनके लिए बहुत मामूली सी बात है। मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ जुल्म हुआ है। एक डाकुओं के साथ तुम्हारी कोई ज़िंदगी नहीं है। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हें बचाऊँगी, तुम्हें यहाँ से निकलवाऊँगी। ये डाकू तुम्हें तलाक देगा और चुप हो जाए। रुबाब बाजी, दुआम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। उसने रुबाब का हाथ झटक दिया। उसकी आवाज़ में गुस्सा और चिड़चिड़ापन था। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मेरा शौहर बहुत अच्छा है और मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। यहाँ के सारे लोग मेरे अपने, और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती, और बेहतर होगा अभी दोबारा यहाँ ना आएँ। आप लोग अपनी ज़िंदगी की खातिर मुझे छोड़ चुके हैं, तो अब ये हमदर्दी के दिखावे करने क्यों आए हैं आप लोग? दुआम गुस्से से कपकपा रही थी। उसने रुबाब को दूसरी दफ़ा देखे बगैर चारपाई से उठी और तेज़ी से अपने कमरे की तरफ चली गई। उसका दिल इस दिखावे और झूठ से फटने को तैयार था। रुबाब हैरत ज़दा रह गई। दुआम का ये रद्द-ए-अमल उसके लिए गैर मुतवक्को था। उसने एक सरसी निगाह दूर पत्थर पर बैठे सरदार की तरफ डाली, जो अब मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट में एक गहरी चालाकी और इत्मीनान था, जैसे उसने एक और बाजी जीत ली हो। जुमरू साली साहब को कबीले के बाहर छोड़ के आओ ताफ़ो से। इंस्पेक्टर साहब इंतज़ार कर रहे होंगे। दिलदार ने भरपूर अंगड़ाई लेते हुए पत्थर से नीचे छलांग लगाई और इत्मीनान से ऊपर अपने कमरे की तरफ चला गया। रुबाब की कोशिश नाकाम हो चुकी थी। दुआम अपने कमरे में अकेली बैठी थी। रुबाब की तल्ख बातों और अपने दिल में उठने वाले तजादात ने उसे बेचैन कर रखा था। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके अपने ख़ानदान ने उसे क्यों छोड़ दिया था, और अब ये दिखावे की हमदर्दी क्यों। वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि दरवाज़ा खुला और सरदार अंदर आया। मेरा मिठा साईं, मेरी बहादुर चूज़ी। सरदार की आवाज़ कमरे में गूंजी। उसके लहजे में वही रौब था, मगर इसमें एक ख़ास अपनाइयत और नरमी भी थी। मेरा सोना मुखड़ा, तैयार जाओ। दुआम ने झुककर सरदार की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब भी रुबाब के अल्फाज की गूंज थी। वो चुपचाप बैठी रही, कुछ भी ना बोली। सरदार ने उसकी खामोशी और चेहरे पर छाई उदासी को भांप लिया। वो जानता था रुबाब की बातों ने उसे तकलीफ पहुंचाई है। सरदार मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कुराहट जो उसके चेहरे पर कम ही आती थी। आज हम दोनों डिनर डेट पर जाएंगे। दुआम ने हैरत से सरदार की तरफ देखा। डेट? उसने वह मुश्किल पूछा। ये लफ्ज़ उसने सिर्फ फिल्मों में सुना था। हाँ, डेट। सरदार ने सर लाया। उसकी आंखों में चमक थी। जैसे अंग्रेज़ रोज़ डेटें मारते हैं ना, इस तरह हम झील किनारे डिनर करेंगे। मैंने बाला से सारा इंतजाम करवाया। उसने दुआम के करीब आकर उसके सर पर प्यार से हाथ फेरा। जल्दी से तैयार हो जाओ, और हाँ, लाल रंग का लिबास पहनना, तुम इस रंग में बहुत प्यारी लगती हो। सरदार ने रुबाब के बारे में कोई बात नहीं की, जैसे उसका जिक्र ही ना हो। उसने सिर्फ दुआम को खुश करने पर तवज्जो दी। दुआम, जिसको रुबाब की बातों ने बहुत बेसकून कर दिया था, इस वक्त बस सुकून चाहती थी। सरदार की ये छोटी छोटी कोशिशें उसे अजीब सा सुकून, इत्मीनान दे रही थी। वो खामोशी से उठी और अलमारी से लाल रंग का खूबसूरत लिबास निकालते हुए तैयारी करने लगी। उसे ये छोटी छोटी कोशिशें बहुत अच्छी लगती थी। ये एहसास कि कोई उसे खुश करने की कोशिश कर रहा है, उसके दिल में सरदार के लिए बहुत ख़ास मकाम बना रहा था। झील के किनारे ठंडी हवा चल रही थी। आसमान पर सितारे चमक रहे थे और चांद की हल्की रोशनी पानी की सतह पर रक्स कर रही थी। ये मंजर किसी ख्वाब से कम नहीं था। सरदार ने बाला से खास तौर पर झील किनारे डिनर का इंतजाम करवाया था। एक बड़े से पत्थर के करीब रंगीन कुमकों में लगाए गए थे, जो मदम रोशनी बिखेर रहे थे, और दरमियान में एक खूबसूरत दस्तरखान बिछा हुआ था। दस्तरखान पर दुआम की पसंद की तमाम चीज़ें मौजूद थीं। मीठे फल, मुख्तलिफ़ किस्म की रोटियाँ, ताज़ा सब्जियाँ और कई तरह के सालन।
सरदार को अच्छी तरह मालूम था कि दुआम गोश्त नहीं खाती थी, इसलिए इस बात का खास ध्यान रखा गया था कि दस्तरखान पर गोश्त से बनी कोई चीज़ ना हो। ये छोटी सी बात दुआम के दिल को छू गई। उसे अच्छा लगता था कि सरदार इसकी पसंद नापसंद का इतना ख्याल रखता है। दुआम लाल रंग की लिबास में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसका चेहरा चांद की रोशनी में दमक रहा था और वो सरदार के साथ पत्थर पर बैठी जहाँ से झील का दिलकश मंजर नजर आ रहा था। सरदार ने उसे अपने करीब बिठाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो इसके अंदर के वहशी डाकू से कहीं मुख्तलिफ थी। कैसा लगा मेरा सरप्राइज़, मेरा सोना मुखड़ा? सरदार ने धीमी आवाज़ में पूछा। दुआम ने सरदार की तरफ देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। दुआम ने सरदार की तरफ देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। डाकू जी, बताकर सरप्राइज़ नहीं होता। आपने मुझे कमरे में बता दिया था कि यहाँ क्या होने वाला है। उसने जैसे उसकी अकल पर मातम किया था। ओहो, ये तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि मैं तुम्हारे साथ डेट मारने आया हूँ। चलो अगली दफ़ा बताए बगैर लेकर आऊँगा। लेकिन ये तो बताओ, ये सब तुम्हें कैसा लगा? बहुत अच्छा, उसने शर्माते हुए कहा। उसे सरदार की ये छोटी छोटी कोशिशें बहुत अच्छी लगती थी। ये एहसास कि उसे खुश करने के लिए इतना कुछ करता है। ये सब रुबाब की बातों के बाद उसे कुछ सुकून दे रहा था। दोनों ने खामोशी से खाना खाया। झील की पुरसुकून फिजा में सितारों की चमक और चांद की नरम रोशनी में यह डिनर एक अनोखा तजर्बा था। सरदार ने उसे प्यार से लुक़मे खिलाए। उसकी आराधा में वो अपनाइयत थी जो शायद ही उसके डाकुआना रूप में कोई देख पाता। दुआम ने महसूस किया ये वो लम्हा थे जिसमें वो इस डाकू सरदार के साथ भी महफूज और खुशी महसूस करती थी। ये उसकी ज़िंदगी का ऐसा तज़ाद था जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। दुआम झील के किनारे सरदार के पहलू में बैठी थी जहाँ सितारों बनी रात और चांद की नरम रोशनी पानी पर झिलमिला रही थी। उसकी आंखों में कसरत थी, एक ऐसी ख्वाहिश जो इसके दिल में मुद्दत से पनप रही थी। डाकू जी, आपने गलत जगह पर कमरा बनवाया है। उसने सरदार की तरफ देखते हुए एक प्यार भरी शिकायत की। आपको यहाँ इस मकाम पर कमरा बनवाना चाहिए था। हम यहाँ झील के किनारे रहते, कितना अच्छा लगता ना सब कुछ। इसकी आवाज़ में मासूमियत और एक अनोखी हसरत थी। उसे मालूम नहीं था कि वो जिस शख्स से बात कर रही थी वो इसकी हर ख्वाहिश को पूरा करने की ताकत रखता है। वो जैसे सारे दिन की बातें भूल चुकी थी। रुबाब का आना, उसकी तल्ख बातें, बाला की वजाहतें, सब कुछ इस खूबसूरत माहौल में धुंधला चुका था। वो एकदम तरोताज़ा महसूस कर रही थी। उसने एक लंबी सांस ली और उठने लगी। चलें, अब इस खूबसूरत जगह को छोड़कर वापस इसी पहाड़ पर चलते हैं। कल फिर आएंगे यहाँ। उसके लहजे में एक मायूसी थी। सरदार ने उसे रुकने का इशारा किया। उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी जो इसके सख्त चेहरे को नरम बना रही थी। उसने प्यार से दुआम का हाथ थामा और उसे दोबारा अपने करीब बिठाया। मेरा मासूम सही, अगर यहाँ रहना चाहिए तो क्या सरदार ये छोटी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता? उसकी आवाज़ में ऐसा प्यार था जो दुआम के दिल में उतर गया। दुआम ने हैरत से सरदार की तरफ देखा। उसकी आंखों में हज़ारों सवाल थे। रहना यहाँ? सरदार ने मुस्कुराते अपने सामने बने एक बड़े से खैमे की तरफ इशारा किया। वो टेंट झील के बिल्कुल करीब नास्ब किया गया था। कुमकुमों की मध्यम रोशनी में चमक रहा था। डेट मारने के बारे में बताया था ना, यह तो तुम्हारे लिए सरप्राइज़ होगा, उसने शरारत से कहा। दुआम की आंखों में हैरत और खुशी एक साथ नाचने लगी। वो एक लम्हे को साकत हुई, फिर खिलखिलाकर हंसी और इसकी हंसी की आवाज़ झील के पानी में गूंजी और सरदार के दिल में उतरती चली गई। उसकी ये हंसी सरदार के लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत आवाज़ थी। इसका मतलब हम नहीं जा रहे, हम यहीं रुकेंगे रात को। दुआम की आवाज़ खुशी से चहक रही थी जैसे कोई नन्हा परिंदा पहली बार उड़ा हो। सरदार दुआम की इस बेसाख्ता खुशी पर अपना आप हार बैठा। वो कहकर लगा कर हंसा, एक ऐसी हंसी जो इसकी रूह से निकली थी। उसे हमने बाजू फैलाया और दुआम अगले ही लम्हे चहकते हुए इसके सीने से लगे। सरदार ने उसे अपनी बाहों में मजबूती से भर लिया जैसे वो इसकी दुनिया की हर आफत से बचाना चाहता हो। दुआम का नर्म नाजुक वजूद उसके ताकतवर बाजुओं में महफूज महसूस कर रहा था। उसने अपना चेहरा सरदार के सीने में छुपाया और सरदार ने उसके बालों में उंगलियां फेरी। एक गहरा सुकून दोनों पर छा गया। वो नहीं जानते थे कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। इस समय इन दोनों की दुनिया सिर्फ ये झील किनारा और एक दूसरे का साथ था। मोहब्बत का एक नया रंग इनके रिश्ते में गहरा होता जा रहा था। दिलदार के मजबूत बाजुओं में सिमटी दुआम ने एक ऐसा सुकून महसूस किया जो इसे इस दुनिया में आने के बाद ही मिला था। उसकी धड़कनें दिलदार के सीने से टकरा रही थी, एक आरामदेह ताल जो इसके अंदर के शोर को महसूस कर रही थी, शोर को खामोश कर रही थी। उसने अपना सर ऊपर उठाया, आंखें दिलदार की आंखों में डूब गई। इस हल्की रोशनी में उसकी आंखें जो आमतौर पर सख्त और हुक्म चलाने वाली होती थी, अब प्यार और नरमी से चमक रही थी। मेरी बहादुर चूजी, दिलदार ने नरमी से कहा। उसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे रेशम पर शबनम गिरी हो। उसने ऐसा दुआम के गाल को छुआ। उसकी उंगली का लम्स दुआम की रगों में बिजली बांधकर दौड़ा। मेरा ये दिल बस तुम पर ही ठहर गया, मेरा सोना मुखड़ा। दुआम ने अपना नाजुक हाथ दिलदार के हाथ पर रखा। उसकी उंगलियों ने उसकी सख्त उंगलियों को थाम लिया। ये खामोश वादा था, एक ऐसा रिश्ता जो इनके दरमियान पन चुका था, इतना सच्चा और प्यारा कि इस पर यकीन करना मुश्किल था। वो अब भी उसे डाकू जी कहती थी, एक शरारत भरा नाम जो इसके सख्त मान की याद दिलाता था। लेकिन इस लम्हे वो सिर्फ दिलदार था, वो शख्स जिसने इसे अपनी सांस से ज़्यादा अजीज़ बना लिया था। दिलदार आहिस्ते से दुआम के करीब आया। उसकी गर्म सांसें दुआम के होंठों से टकरा रही थी। दुनिया खैमे के बाहर कहीं गायब हो चुकी थी, बस वो दोनों थे इस प्यार भरे लम्हे में कैद। उसकी नज़रें दुआम के होंठों पर एक लम्हे को ठहरी, फिर उसने आहिस्ते से अपने होंठ दुआम के होंठों पर रख दिए। ये बोसा बहुत नरम था, जैसे कोई पहली बार किसी फूल को छू रहा हो।
یہ صرف ہونٹوں کا ملنا نہیں تھا، یہ روح کا ملاپ تھا۔ دوام کی آنکھیں آہستہ سے بند ہو گئی اور وہ مزید اس کے بازوؤں میں سمٹ گئی۔ اس کا جسم خود بخود اس کی محبت کی طرف کھینچ رہا تھا۔ جیسے جیسے لمحہ گہرا ہوتا گیا، بہت سا پرجوش ہوتا گیا۔ یہ ان بے پناہ جذبوں کا اظہار تھا جو ان کے دلوں میں پروان چڑھا تھا۔ یہ ایک ایسا بوسہ تھا جو چاہت کی کہانی کہہ رہا تھا، ایک ایسے رشتے کی جو انوکھی صورتحال میں بنا تھا اور آنے والے لمحوں کا ایک میٹھا وعدہ تھا۔ جب ان کے ہونٹ الگ ہوئے تو دونوں کی سانسیں تیز تھیں، اس کی پیشانیاں ایک دوسرے سے لگی ہوئی تھیں، ان کے درمیان کی فضا انکہی باتوں اور گہری قربت سے بھری ہوئی تھی۔ دوام کا ہاتھ اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا اور اس کا انگوٹھا آہستہ سے اس کی خردری جلد پر پھیر رہا تھا۔ دلدار کی نظریں دوام کے چہرے پر گھومیں، اس کی آنکھوں میں ایک ایسا پیار تھا جو صرف اسی کا تھا۔ آج سے یہ جھیل کنارہ بس ہمارا ہے میرا میٹھا سائیں، ہماری محبت کا ٹھکانہ۔ اس کے الفاظ ایک خاموش آئے اس خاص جگہ اور اس کے ساتھ اس کے رشتے کا اعلان۔ دوام مسکرائی، ایک سچی اور روشن مسکراہٹ جو اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ ہمارا، اس نے سرگوشی کی۔ یہ لفظ اس کے لیے سچائی اور اپنے پن کا احساس لیے ہوئے تھا۔ ڈاکو کے ٹھکانے کے بیچ میں ایک پرسکون جھیل کے کنارے ایک نازک محبت پروان چڑھی تھی جو ان کی انوکھی دنیا کو غیر متوقع قربت اور غیر لازوال پیار کے رنگوں سے رنگ رہی تھی۔ یہ رات ان کی تھی، ایک ایسے رشتے ایک خاص ثبوت جو دنیا کی توقعات سے کہیں بڑھ کر تھا اور سب سے غیر متوقع جگہوں پر پھل پھول رہا تھا۔ صبح کی پہلی کرنیں کمرے کے اندر جھانک رہی تھی جو رات بھر کی قربتوں کے بعد ایک نئی کہانی کا آغاز کر رہی تھی۔ دوام کی آنکھ کھلی تو سردار شیشے کے سامنے کھڑا تھا، اس کے چہرے پر ہلکی سی پریشانی تھی۔ جاگ گیا میرا میٹھا سائیں، نقشہ کدھر رکھا ہے تم نے؟ اس کی آواز میں وہی اپنائیت تھی مگر سوال اہم تھا۔ دوام نے کروٹ بدلی، آنکھوں کو بند رکھتے نیند بھرے لہجے میں بولی، یہیں کہیں پڑا ہوگا، ڈھونڈ لیں۔ یہ وہ خوبصورت شب کے بعد گہری نیند میں تھی اور مزید سونے کو ترجیح دے رہی تھی۔ سردار اس کے قریب آیا، اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، جب کل تمہاری بہن آئی تھی تب تم وہاں باہر بیٹھی تھی نا، چادر پر؟ سردار نے شاید اسے نیچے سے کمرے کے باہر اس کی پسندیدہ جگہ پر چادر بچھا کر بیٹھے دیکھا تھا، جہاں وہ اکثر دل بہلانے بیٹھ جاتی تھی۔ وہیں اس نے اس نقشے پر جھک کے دیکھا تھا۔ دوام نے سستی سے ہلکا سا جواب دیا، ہاں نا، وہیں پر بیٹھی تھی، میں وہیں جا کر دیکھیں۔ وہ کل رباب باجی نے اتنی الٹی سیدھی باتیں کر دیں، پھر میرے ذہن سے ہی نکل گیا، میں کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ دوبارہ آنکھیں بند کر چکی تھی۔ رات جھیل کنارے کی اس خوبصورت شب نے ان دونوں کی نیند کو بری طرح سے متاثر کیا تھا۔ سردار تو صبح جاگ گیا تھا لیکن دوام روم میں آنے کے بعد صرف نماز پڑھنے تک ہی جاگی رہی تھی۔ سردار نے دوام کی بات سنی اور کمرے سے باہر آ کر نقشہ ڈھونڈنا شروع کیا۔ اس نے ہر ممکن جگہ دیکھی لیکن نقشہ نہ مل سکا۔ پریشان ہو کر وہ دوبارہ کمرے میں آیا، میرا سونا مکڑا نقشہ کہیں نہیں ہے، اس نے دوام کو بتایا۔ دوام نے آنکھیں کھولے بغیر نرمی سے کہا، ڈاکو جی مجھے تھوڑی دیر سونے دیں، پھر میں اٹھ کر ڈھونڈ دوں گی۔ اس کی معصومانہ نیند بھری آواز سن کر سردار کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے اس کی معصومیت بھری آواز بہت پسند تھی۔ وہ اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ ہلکے سے مسکراتے باہر آ گیا تاکہ پھر سے نقشہ ڈھونڈ سکے۔ باہر آ کر اس نے بالا کو بلایا، بالا جا کر قبیلے کا کونا کونا چھان مارو، لگتا ہے اسے نقشہ کہیں آواز سے نقشہ کہیں اڑ گیا۔ دوام یہاں باہر رکھ کر بھول گئی تھی، سردار نے سرسری سی انداز میں بتایا، جیسے نقشہ گم ہونا کوئی بڑی بات نہ ہو۔ بالا نے ایک نظر سردار کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں حیرانی تھی۔ نقشہ گم ہونا کوئی عام بات نہیں تھی، خاص طور پر اس قسم کے قبیلے میں جہاں چیز کا حساب ہوتا تھا۔ لیکن سردار زیادہ اثر نہیں لے رہا تھا، اس لیے بالا نے بھی زیادہ سوال نہیں کیا۔ اس نے ناشتے کی ٹرے سردار کے حوالے کی اور نیچے آتے ہوئے وہ سب قبیلے والوں کو نقشہ ڈھونڈنے پر لگا دیا۔ ہر کوئی حیران تھا کہ آخر نقشہ کہاں جا سکتا ہے۔ پچھلے 3 گھنٹوں سے ہر ممکن کوشش کے باوجود بھی انہیں نقشہ نہ مل سکا۔ سورج سر پر آ چکا تھا اور تپش بڑھ رہی تھی۔ قبیلے کے لوگ مٹی کے پتھریلے رستوں پر نقشہ تلاش کر رہے تھے لیکن کامیابی نہیں مل رہی تھی۔ سردار کی بے فکری کے باوجود بالا کے دل میں ایک عجیب سی کھٹک تھی۔ یہ نقشہ محض ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں تھا، یہ قبیلے کے رازوں اور منصوبوں کا حامل تھا اور اس کا گم ہونا کسی بڑے خطرے کی علامت ہو سکتا تھا۔ کہیں رباب کے آنے کا اس سے کوئی تعلق تو نہیں؟ یہ سوچ بالا کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ رباب کل سے بہت پریشان تھی۔ دوام کا رد عمل اس کے وہم گمان میں بھی نہیں تھا۔ جب وہ قبیلے سے نکل کر واپس گاڑی میں آئی تو حکم حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پر سوال تھے اور آنکھوں میں بے چینی۔ رباب نے اسے صاف بتا دیا کہ دوام وہاں ایڈجسٹ ہو چکی ہے۔ اس نے لڑتی آواز میں کہا کہ دوام اپنی زندگی میں خوش ہے اور اس لیے بہتر ہوگا کہ اسے ان سب چیزوں میں شامل کرنے کے بجائے کوئی اور راستہ نکالا جائے۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ اکرم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تو تم اتنا سا چھوٹا سا کام نہیں کر سکی؟ اس کی آواز اتنی تیز تھی کہ رباب ہکا بکا رہ گئی۔ اس طرح ساری زندگی کماری بیٹھی رہو گی، کبھی کچھ نہیں کر پائیں گے ہم۔ اکرم پر نہ جانے کیا پاگل پن سوار تھا، وہ کسی چیز کا لحاظ نہیں کر رہا تھا۔ اس نے غصے میں کہا، ایک بات یاد رکھو، اگر سردار نہیں پکڑا گیا تو میں شادی نہیں کروں گا۔ رباب اکرم کا یہ روپ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اتنا سخت اور بے رحم ہو سکتا ہے۔ اس کے الفاظ تیروں کی طرح رباب کے دل میں پیوست ہو گئے۔ اکرم نے اسے گھر پر چھوڑا اور غائب ہو گیا۔ پوری رات اس نے رباب کو فون نہیں کیا، جیسے اسے اس کی پرواہ ہی نہ ہو۔ ان ساری باتوں نے رباب کو بہت زیادہ پریشان کر دیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے نیند کو دور تھی اور وہ ساری رات اکرم کے رویے اور اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ صبح کا وقت تھا، قبیلے میں ہر کوئی اپنے کام میں مصروف نظر آ رہا تھا۔ ڈاکو اپنی جگہوں پر کچھ ہتھیار صاف کر رہے تھے، کچھ اپنے گھوڑوں کی دیکھ بھال میں لگے تھے اور کچھ آپس میں گپ شپ کر رہے تھے۔ اسی دوران دوام کمرے سے باہر نکل کر نیچے کی طرف آئی۔
اس کی نظریں سردار کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ جیسے ہی اس نے سردار کو پہاڑ سے نیچے اترتے دیکھا، وہ تقریباً بھاگتے ہوئے اس کے پاس آئی اور اس کا بازو تھام لیا۔ ڈاکو جی، میں آپ کو کب سے ڈھونڈ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک چمک تھی اور باتوں میں خوشی۔ سردار ہلکا سا مسکرایا، اس نے پیار سے دوام کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور اس کے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا۔ اس کی آنکھوں میں محبت اور شرارت دونوں تھی۔ ڈاکو جی، مجھے میرا نقشہ واپس کریں، آدھا قبیلہ یاد کر لیا تھا میں نے۔ آج میں اور جمرو بھیا سائٹ پر جائیں گے۔ دوام نے خوشی سے ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے اسے بتایا، جیسے اس نے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا۔ سردار کے ہونٹوں پر مسکراہٹ گہری ہوئی۔ نقشہ تو تمہارے پاس ہے، مجھے تو ملا ہی نہیں، اس نے نرمی سے کہا۔ حالانکہ اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ اور سارا قبیلہ صبح سے نقشہ تلاش کریں۔ دوام نے سردار کی بات سن کر حیرانی سے سر اٹھایا۔ میرے پاس کدھر ہے؟ میں نے صبح آپ کو بتایا تھا نا، کمرے کے باہر جا کر دیکھیں جہاں چادر بچھائی ہوئی تھی، میں نے وہیں پر پڑا تھا۔ مجھے میرا کیچر ادھر سے ہی ملا۔ مجھے پتہ ہے آپ کے پاس ہے، جلدی سے واپس کریں۔ اس کی آواز میں معصومانہ ضد تھی۔ سردار نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میرا معصوم ذہن میرے پاس نہیں ہے، مجھے ملا ہی نہیں۔ میں تو تمہارے جاگنے کا انتظار کر رہا تھا کہ کب تم جاگو گے اور مجھے بتاؤ گی کہ نقشہ کدھر ہے۔ مجھے تو نہیں پتا، وہیں اوپر ہوگا، میں ڈھونڈتی ہوں۔ دوام یہ کہہ کر واپس اوپر جانے لگی۔ سردار نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ اوپر ہر جگہ ڈھونڈ چکا تھا، یہاں تک کہ اپنے کمرے کی تلاشی بھی لے چکا تھا۔ نقشہ کہیں نہیں ہے، وہاں تو نہیں ہے، سردار نے اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ یاد کرو، ہو سکتا ہے تم نے کہیں اور رکھا ہو۔ کل تم جھیل پر گئی تھی نا، تو ہو سکتا ہے ساتھ لے کر گئی ہو۔ نہیں تو وہاں تو لے کر نہیں گئی تھی۔ اس وقت تو مجھے نقشہ یاد ہی نہیں رہا تھا۔ دوام نے زور دے کر کہا۔ بابا جی کے آنے سے پہلے میرے پاس تھا، جب جمرو بھیا آئے تھے تب بھی میرے پاس تھا، میں وہی نقشہ دیکھ رہی تھی جب جمرو بھیا نے آ کر مجھے بتایا اور بابا جی کے بارے میں بتایا تھا۔ میں نے نقشہ فولڈ کر کے واپس اس کے کفن میں ڈالا تھا اور پھر میں نیچے آ گئی تھی۔ وہ ایک لمحے کو رکی، پھر معصومانہ غصے سے بولی، اور پھر صبح آپ نے پوچھ کر اٹھا لیا اور اب مجھے نہیں دے رہے تاکہ میں پورا قبیلہ نہ یاد کر سکوں۔ اس کی بات میں کوئی شک نہیں تھا، اس کا ذہن اچھا ہونے کی وجہ سے وہ 3-4 دن میں ہی آدھا قبیلہ یاد کر چکی تھی۔ سردار اس کی معصوم باتوں پر ہلکا سا مسکرایا۔ میرا سونا مکڑا، میرا سجن سائی، میں ایسے کیوں کروں گا؟ سچ کہہ رہا ہوں، نقشہ میرے پاس نہیں ہے۔ وہ پیار سے اسے سمجھانے لگا، جبکہ دوام نفی میں گردنیں لگی۔ میں جانتی ہوں آپ نہیں چاہتے کہ میں جمرو بھیا کے ساتھ پورا قبیلہ دیکھوں۔ آپ کو ہر جگہ میرے ساتھ جانا ہے تاکہ آپ گندی گندی حرکتیں کر سکیں اور سب کچھ کر سکیں جو الاؤ نہیں ہے۔ دوام کو معصومانہ غصہ بڑھ چکا تھا۔ لیکن میں بھی آپ کو بتا رہی ہوں، بے شک اپنا نقشہ اپنے پاس سنبھال کر رکھیں، لیکن جاؤں گی تو میں ہر جگہ بالا اور جمرو بھیا کے ساتھ ہی۔ وہ منہ وزور کر کہتی پیر پٹکتی ہوئی جمرو کی طرف چلی گئی، جسے سردار نے نقشہ ڈھونڈنے پر لگایا ہوا تھا۔ سردار ہلکا سا مسکرایا، اسے دوام کی یہ معصوم ضد بہت اچھی لگی تھی۔ وہ دوبارہ اپنے کام پر لگ گیا، لیکن اس کے ذہن میں نقشے کی گمشدگی اور دوام کی باتیں گونج رہی تھی۔ اسے اب بھی یقین نہیں تھا کہ نقشہ کہاں گیا ہوگا۔ کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیے رباب بیڈ پر ایک بڑا سا کاغذ کا رول پھیلائے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر گہری سوچ کے تاثرات تھے۔ وہ ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے اتنا تو سمجھ آ گیا تھا کہ وہ اندر کہاں سے گئی تھی۔ جمرو نے اسے بیچ میدان میں ایک چارپائی بچھا کر بٹھایا تھا۔ وہ اس طرح سے ہر چیز کو دیکھ رہی تھی، لیکن اس نے نوٹ کیا کہ میدان بہت چھوٹی سی جگہ تھی اور قبیلہ بہت بڑا تھا۔ راستے عجیب طرح کے تھے، کچھ چیزیں سمجھ آ رہی تھی، کچھ نہیں۔ نقشہ کافی جدید زمانے کا تھا، ہر چیز کافی صاف اور واضح تھی، لیکن پھر بھی رباب اس جگہ گئی ہوئی نہیں تھی۔ اس نے ہر چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں رکھا تھا، اس لیے سمجھ نہیں پا رہی تھی کون سی جگہ کس طرف ہے۔ اسے صرف میدان سمجھ میں آ رہا تھا، یا وہ سامنے والی پہاڑ جہاں سے اتر کر دوام سے ملنے آئی تھی۔ کیا بات ہے، یہ تو کافی مزیدار چیز لگ رہی ہے، رباب زیر لب بڑبڑائی۔ وہ ہر چیز پر نظر گھماتی دوام کی معصوم بے وقوفی پر ہلکا سا ہنسی تھی۔ اسے یاد آیا کہ جب دوام سے ملنے نیچے آئی تب اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی پلاسٹک کا کور پیپر ہے۔ لیکن دوام نے جس طرح احتیاط سے اسے اپنی سائٹ پر رکھا تھا، رباب سمجھ گئی تھی وہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ اور پھر دوام کبھی اس رول کو اٹھا کر ایک طرف رکھتی، کبھی دوسری طرف۔ اس سے بات کرتے ہوئے دوام مسلسل اس رول کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر اچانک اس کی بات پر دوام کو غصہ آ گیا تو وہ غصے سے وہاں سے چلی گئی اور جاتے جاتے یہ کور لے جانا بھول گئی تھی۔ رباب نے بڑی احتیاط سے اپنے دوپٹے سے اس کور پر پردہ ڈالا تھا اور پھر وہاں سے نکل آئی تھی۔ اس کا ارادہ سمجھنے کا تھا کہ وہ کیا ہے۔ وہ گاڑی میں ویسے بھی اکرم کو نہیں بتانے والی تھی، کیونکہ اسے لگا نہیں تھا یہ اکرم کے کام کی کوئی چیز ہوگی، لیکن دوام اس چیز کو اتنا زیادہ اہمیت دے رہی تھی، اس لیے اس نے خاموشی سے اسے چوری کر لیا تھا۔ اس کا ارادہ تھا اب اس چیز کے بارے میں سمجھ کر اکرم کو اطلاع دے، لیکن اکرم کا رویہ اتنا خوفناک تھا کہ وہ چاہ کر بھی اسے کچھ نہیں بتا پائی تھی۔ اور اب بستر پر ایک بڑا سا قبیلہ پوری طرح اس کے سامنے آیا تھا۔ کتنی آسانی سے اکرم کہہ رہا تھا کہ اگر سردار نہیں پکڑا گیا تو شادی نہیں ہوگی۔ رباب کے دماغ میں اکرم کے الفاظ گونجے تھے، کیا وہ مجھے صرف سردار کو پکڑنے کے لیے محبت کا جھانسا دے رہا تھا؟ وہ پاگل نہیں تھی کہ اکرم کی اندرونی کیفیت سمجھ نہ پاتی۔ وہ لہجے اور نظروں کو خوب سمجھتی تھی، اور اکرم کے انداز سے بھی وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ صرف محبت کا کھیل نہیں ہے، بلکہ وہ اسے استعمال کر کے سردار تک پہنچنا چاہتا ہے۔ رباب کے دماغ میں اکرم کا وہ غضبناک لہجہ گونج رہا تھا، اور ساتھ ہی سمیرا کی باتیں بھی گھوم رہی تھیں کہ 10 سال تک وہ کنواری بیٹھی رہے گی،
जब तक सरदार नहीं पकड़ा जाता। सरदार पकड़ा जाए या ना पकड़ा जाए, लेकिन कंवारी बैठने का उसका कोई इरादा नहीं था। यह सच ना चाहते हुए भी अब अकरम अब इसके दिल में घर कर चुका था। वो अकरम को पसंद करने लगी थी। आज तक उसने किसी को अपने दिल में नहीं बसाया था, लेकिन अकरम वो वाहिद इंसान था जो पहली ही दफ़ा इसके दिल पर दस्तक दे चुका था। अब वो जैसा भी था जो भी था, वो इसे छोड़ने वाली हरगिज़ नहीं थी। रुबाब ने दिल ही दिल में फैसला कर लिया था। ये खेल शुरू अकरम ने किया था, लेकिन ख़त्म रुबाब ने करना था। जितना कच्चा खिलाड़ी अकरम रुबाब को इस खेल का समझ रहा था, इतनी वो थी नहीं। रुबाब के चेहरे पर एक नई चमक थी, एक आदमी जो पहले कभी नहीं देखा गया था। रुबाब ने सच में कोई जगह नहीं छोड़ी। तकरीबन 3 घंटे हो चुके थे। वो हर कोने, हर चीज़ के नीचे नक्शा ढूंढ रही थी, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रहा था। उसका दिमाग ऐसा घूम चुका था कि समझ नहीं आ रहा था उसने नक्शा रखा कहाँ। बस इतना ही याद है कि जब रुबाब आई थी तो वो नक्शे में ही घूमती। फिर उसने नक्शे को पैक किया था। ये बात उसके ध्यान से बिल्कुल निकल चुकी थी कि वैसे नीचे लेकर आई थी या नहीं आई थी। इतनी उदास और परेशान वो कभी नहीं रहती थी, लेकिन रुबाब की बातों ने उसका दिमाग घुमाया था। उसके बाद क्या हुआ था उसे सही से याद नहीं था, लेकिन उसने नीचे ऊपर हर जगह देख लिया। उसे नक्शा कहीं नहीं मिल रहा था, और अब इसका यकीन कहता था कि नक्शा सरदार के पास है। डाकू जी दे देना नक्शा, क्यों तंग कर रहे हैं मुझे। दाम सरदार के पीछे पीछे जा रही थी। जहाँ वो जा रहा था वो इसके पीछे थी। उसकी कमीज़ का दामन पकड़ी हुई थी। कबीले में सारे लोग इन दोनों को साथ देकर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। उनके लिए ये एक तफरीही मंजर था। मेरा सोना मुगड़ा, मुझे नहीं पता, भूल गई हो तुम, सरदार ने प्यार समझाया। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, मुझे यकीन है आपके पास है। दे देना, वो वादा करती हूँ, आप जो बोलेंगे मैं आपकी बात मानूंगी। अच्छा ना, आपसे छुप छुप कर जो कैरी खा रही थी ना, मैं अब से नहीं खाऊंगी। दे देना। उसने फिर से चलना शुरू किया तो उसकी कमीज़ का दामन पकड़े उसके पीछे पीछे चलने लगी थी। उसकी ये हरकतें बहुत मज़ाकिया लग रही थी। मेरा सोना सज्जन, मेरे पास नहीं है, मैं कहाँ से ला कर दूँ। सरदार ने मज़ीद प्यार से समझाया। हाँ, आपके पास नहीं है, आपने कहीं छुपा कर रखा हुआ है। जहाँ छुपा कर रखा है ना, वहीं से ला कर दें। सब समझ में आता है, मुझे छोटी बच्ची नहीं हूँ। दुआम ने गुस्से और मासूमियत के मिले जुले लहजे में कहा। अच्छा ठीक है, एक दिन आपके साथ जाऊँगी कबीला देखने, एक दिन जुमरू भैया और बाला भैया के साथ। अब तो दे देना। वजह सरदार के साथ डील कर रही थी, अपनी बात मनवाने की पूरी कोशिश कर रही थी। मेरा बाबू साईं नहीं है मेरे पास, किधर से दूँ। तो मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। तुमने कहीं गुम कर दिया, सरदार ने अब हंसते हुए कहा। मेरा सोना दिल पर जानी, तुम जाओ अपने कमरे में, देखो वहीं कहीं पड़ा होगा। डाकू जी, अब अगर आपने एक दफ़ा भी मुझे बोला ना कि आपको नहीं पता, तो मैं आपसे बातचीत बंद कर दूँगी। दुआ महबूस पर उतर आई थी। सरदार ने आसमान की तरफ देखते हुए एक ठंडी आ बढ़ी। इसकी ज़िद और मासूमाना को उसे पर मुस्करा रहा था। जो कहूँगा करोगी। वो सारा सा अपने बालों में उंगलियाँ उलझाता उसे देखते हुए अचानक उसे कंधे पर हाथ रखते हुए इसे अपने साथ लगाए आगे की तरफ चल लिया। अगर आपको गंदी बात नहीं बोलेंगे तो करूँगी। सरदार की आंखों में शरारत और बेबाकी नाच रही थी। वो फ़ौरन बोली, गंदी बात करके क्या करूँगा, गंदी हरकत, बल्कि वो सब जो इन पहाड़ों में अलाउड नहीं है। सरदार ने उसे छेड़ते हुए कहा। बस दिखा दी ना अपनी ठरकी नीयत, मुझे पहले ही पता था, इसीलिए छुपा कर रखा है आपने मेरा नक्शा। दुआ मुँह मसूर का कहती सरदार का बाजू छुड़वा कर आगे बढ़ गई। सरदार हल्का सा मुस्कुराया और दोबारा अपने काम पर लग गया। उसकी नज़रें अब भी दुआम के पीछे थी। जब वो थोड़ा आगे जाकर वापस आ गई। अच्छा ठीक है, पहले नक्शा दे, बाकी बातें बाद में। दुआम ने अपना हाथ आगे किया। उसकी आवाज़ में अब भी ज़िद और मासूमाना गुस्सा था। सरदार ने नरमी से उसका हाथ थामा और उसे मज़ीद करीब खींचता हुआ एक ऐसे रास्ते पर निकल आए जो कबीले के पीछे की तरफ जा रहा था, जहाँ खामोशी और तनाई थी। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट थी और आंखों में एक ऐसी चमक जो दुआम को जा रही थी। नक्शा भी दे दूँगा, पहले कोई जगह तो ढूंढ ले जहाँ दिल के जज्बात ठंडे किए जा सके। वो सचमुच में अपनी नीयत बिगाड़ चुका था। उसका इरादा कुछ और था। दुआम को फ़ौरन सूरत की संगीनी का एहसास हुआ। ऐसी गंदी हरकतें ना बंद कमरों में की जाती हैं। उसने जल्दी से कहा, अगर आपने यहाँ वहाँ कहीं पर भी ऐसी वैसी कोई भी गंदी हरकत की ना, तो मैं बता रही हूँ मैंने क्या करोगी मासूम साईं। सरदार हल्का सा मुस्कुराकर इसकी बात काटते हुए पूछने लगा। उसकी हंसी में शरारत रची हुई थी। मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, मुझे ऐसे वैसा ना समझे। दुआम ने फ़ौरन जवाब दिया। उसकी आवाज़ में एक नई खुद एतमादी थी। कल देखा नहीं था आपने कैसे रुबाब बाजी को बातें सुनाई थी मैंने। उसने अपनी बहादुरी ज़ाहिर की तो सरदार थोड़ा सा मुतासर हुआ। यहाँ कबीले में आने से पहले तो इसकी आवाज़ नहीं निकलती थी, वो डरी सहमी रहती थी, मगर अब तो वो सबको बातें भी सुनाती थी। खासकर सरदार को तो धमकियाँ भी लगाती थी। अभी 1 महीना भी मुकम्मल नहीं हुआ था और वह सर से पैर तक बदलने लगी थी। उसका ये बदला हुआ रूप, उसकी बेबाकी और खुद एतमादी सरदार के दिल की धड़कनें हिला कर रख देती थी। उसे ये नई दुआम बहुत पसंद आ रही थी। अरे वाह, मेरा बहादुर चूज़ा तो सच में बड़ा बहादुर है, सरदार ने कहकर लगाया। और ज़रा अपनी बहादुरी दिखाओ मुझे। ठीक है, आए मैदान में। दुआम की आंखों में चमक थी। वो सरदार का बाजू थामकर अपनी तरफ से एक बड़ी सी सियानी बात कर गई। मैं जीत गई तो आप नक्शा देंगे, अगर मैं हार गई तो नक्शा आपसे ले लूँगी। सरदार ने उसकी मासूम चालाकी पर सिर्फ मुस्कुरा कर सर लाया और इसकी बात पर हामी भर ली। उसके लिए दुआम का ये ज़िद और इसका ये बदलता रूह सबसे बड़ा इनाम था। उसने प्यार से दुआम का हाथ थामा और उसे किसी पत्थर की तरफ ले जाने लगा, जहाँ वो शायद उसे गले लगाता या छेड़ता, मगर दुआम ने उसका बाजू थामे रखा और ज़बरदस्ती उसे घसीटते हुए वापस मैदान की तरफ ले जाने लगी, जहाँ कबीले के लोग रोज़ाना अपनी ताकत का मुजाहरा करते थे।
اسے شاید لگتا تھا یہ مقابلہ وہاں ہی ہوگا۔ بالا بھیا، جمرو بھیا جلدی آئیں، یہ مقابلہ ہو رہا ہے آپ کی بہن کا۔ آئیں آپ لوگ میرے لیے لڑیں اس موٹے سردار سے۔ اگر آپ لوگ جیت گئے تو میں اپنے ہاتھ سے آپ لوگوں کو مزیدار کھانا بنا کر کھلاؤں گی۔ ہم نے اپنی پوری طاقت سے آواز لگی، ارے باہر نکلے، کدھر چلے گئے؟ آپ کی بہن کی عزت کا سوال ہے، باہر نکلیں۔ دوام نے اونچی آواز میں کہا، اور اس کی آواز میں ضد اور چیلنج دونوں تھا۔ سردار کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی۔ یہ بے ایمانی ہے۔ تمہارے اور میرے مقابلے کی بات ہوئی تھی، یہ بالا اور جمرو بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ دوام نے منہ بسور کر جواب دیا، اللہ شرم کریں، کیسے سردار آپ ایک عورت سے مقابلہ کریں گے، وہ بھی خود سے 4 گنا چھوٹی عورت سے؟ اگر مات دیں تو میرے بھائیوں کا مقابلہ کریں۔ اس نے بڑی مشکل سے لکڑی کی ایک میز گھسیٹتے ہوئے چارپائی کے قریب لیا، اور بالا اور جمرو کو بھی اپنی بہن کی ضد اور چیلنج کے آگے ہار ماننی پڑی، اور وہ بھی میدان میں آگے۔ اب ہوگا مقابلہ۔ پہلے جمرو بھیا آپ کی باری ہے، آپ تھوڑے کمزور ہو، اس لیے فرسٹ راؤنڈ میں آپ کو بھیج رہی ہوں، باقی بالا بھیا پر مجھے پورا یقین ہے۔ دوام نے اعلان کیا، اس کی آنکھوں میں شرارت اور جیت کا یقین تھا۔ وہ کل بالا کا خطرناک روپ دیکھ چکی تھی، اسے یقین تھا کہ بالا سردار کو ہرا دے گا، لیکن وہ سردار کو جمرو کی طاقت بھی دکھانا چاہتی تھی۔ جمرو نے حیرت سے دوام کو دیکھا، لیکن بہنا کرنا کیا ہے؟ سردار کی آنکھوں میں شرارت اور چیلنج صاف نظر آ رہا تھا۔ اسے معلوم تھا اس کی بہن نے غلط پنگا لے لیا ہے، پنجہ لڑانا ہے ان سے اور ثابت کرنا ہے کہ میرے بھائی کسی سے کم نہیں۔ دوام نے جمرو کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ جمرو اسے دیکھتے رہ گیا۔ پیری بہنا جی اور جیجا جی، اپنی لڑائیاں خود تک ہی رکھا کرو، ہم تک نہ لایا کرو، وہ سہمتے ہوئے بولا۔ اس کی بات پر سردار کہکا لگا کر ہنسا، چپ، خبردار جو کچھ بھی بولے، مرد بنو مرد، یہاں بیٹھو۔ دوام نے جمرو کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی سردار کے ہاتھ میں پکڑایا اور مقابلہ شروع ہوا۔ دوام نے جمرو کا ہاتھ زبردستی سردار کے ہاتھ میں پکڑا دیا اور مقابلہ شروع ہو چکا تھا۔ قبیلے کے لوگ بھی اب انہیں گھیرا ڈال کر کھڑے ہو گئے تھے اس انوکھے مقابلے کو دیکھنے کے لیے۔ جمرو جو ویسے بھی کمزور تھا، سردار کے مضبوط ہاتھ کے آگے ایک پل بھی نہ ٹھہر سکا۔ سردار نے ہنستے ہوئے جیسے کوئی کھیل کھیلا اور آہستہ آہستہ جمرو کے ہاتھ پر دباؤ بڑھایا۔ جمرو کا چہرہ سرخ ہو گیا، اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ اس نے اپنا پورا زور لگایا، لیکن سردار کی طاقت کے سامنے وہ بے بس تھا۔ جب اس کا بازو مڑنے لگا اور درد کی ٹیسیں اٹھی تو جمرو نے ہار مان لی۔ اس کا چہرہ رونے جیسا ہو گیا تھا، جیسے اب آنسو بہا دے گا۔ اس نے اپنا ہاتھ کھینچا اور پیچھے ہٹ گیا۔ سردار نے جمرو کی حالت دیکھ کر زور سے کہکا لگایا، کوئی بات نہیں، دیکھا جمرو بھیا، میں نے کہا تھا نا آپ کمزور ہیں، لیکن آپ طاقتور ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، فکر مت کریں، مجھے آپ پر فخر ہے۔ اب بالا بھیا کی باری ہے۔ بالا جو جمرو سے کہیں زیادہ طاقتور اور مضبوط تھا، میدان میں آیا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی، وہ اپنی بہن کی ہار نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے سردار کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا، دونوں کے بازوؤں کے عضلات تناؤ میں آ گئے تھے۔ کچھ دیر تک مقابلہ برابر رہا۔ بالا نے اپنی پوری طاقت جھونک دی، اس کا چہرہ بھی سرخ ہو گیا۔ سردار اب بھی ہنسی مذاق کے انداز میں ہی کھیل رہا تھا، لیکن بالا کی طاقت کا احساس اسے بھی ہو رہا تھا۔ بالا نے سردار کے ہاتھ کو ہلانے کی کوشش کی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ آخرکار سردار نے ایک جھٹکا دیا اور بالا کا ہاتھ بھی میز پر لگ گیا۔ بالا ہانپتا ہوا پیچھے ہٹا۔ سردار کمال ہے، اور سردار کی طاقت مان گیا تھا۔ اپنے دونوں بھائیوں کو ہارتے دیکھ کر دوام کے اندر بہن کا خون جوش مارنے لگا۔ اسے اپنی ہار گوارا نہیں تھی۔ یہ بے ایمانی ہے، آپ نے میرے بھائیوں کو ہرا دیا، وہ اسے سے چلائی۔ سردار کا یہ دل جلانے والے انداز نے اسے مزید غصہ دلایا تھا۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کر سردار کے بازو کو خود ہی پکڑ لیا۔ اب مجھے ہراؤ، میں ہراؤں گی اب آپ کو۔ اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی، ایک انوکھی ضد۔ اس کے لیے یہ کوئی رسمی مقابلہ نہیں تھا، وہ سچ میں سردار کو ہرانا چاہتی تھی۔ دوام نے سردار کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور غصے سے باک پھکا کر زور لگانے لگی، اب دیکھو میں ہراؤں گی آپ کو۔ وہ الٹے سیدھے طریقوں سے سردار کے بازو کو مروڑ رہی تھی، کبھی اپنی کونی کا زور لگاتی، کبھی بازو کو جھٹکا دیتی۔ سردار کے لیے یہ محض ایک کھیل ہی تھا، لیکن اسے اس کی ان معصومانہ حرکتوں پر بے حد مزہ آ رہا تھا۔ سردار کی آنکھوں میں ایک نئی شرارت ابھری۔ دوام کی یہ میٹھی ادا، اس کی معصوم ضد اور اس کا چیلنج سردار کو بے قابو کرنے لگا تھا۔ اسے یہ دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا تھا کہ اس کی معصوم سا کتنی بہادر اور دلیر بن چکی تھی۔ وہ بس اس لمحے کو جینا چاہتا تھا جہاں اس کی دوام اتنی خوش اور آزاد تھی۔ دوام نے تو سردار کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے ہوئے اس کا ہاتھ ٹیبل پر لگا دیا، اور اگلے ہی لمحے وہ خوشی سے چہک اٹھی، دیکھا، ہرا دیا میں نے، یس یس، دیکھا۔ وہ خوشی سے اچھل پڑی اور اس کی آواز قبیلے کے ماحول میں گونج رہی تھی، ارے میرے سامنے تو بڑے بڑے ہارے ہیں، اب کیا چیز ہے؟ دیکھ لی میری ہمت، دیکھ لی میری طاقت، ہرا دیا نا میں نے آپ کو۔ ہائے بڑے ڈاکو سردار 2 منٹ نہیں ٹک پائے میرے سامنے۔ اس کی معصوم فتح پر سب ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کر اپنی مسکراہٹیں دبا رہے تھے۔ سردار کی ایک بھوری تھی اور پھر کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ ہنس دے اور دوام کی خوشی کو خراب کرے، جبکہ سردار ٹیبل پر ہاتھ رکھے اپنا چہرہ اپنے ہاتھ پر جمائے بس اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک بے حد خوبصورت مسکراہٹ تھی، ایک ایسی مسکراہٹ جیسے ہر لمحہ اس کی ساری زندگی ہو، یہ لمحہ اس کی ساری زندگی ہو، اس کی ساری کائنات بس یہی دعا ہو۔ اس کی آنکھوں میں محبت اور حیرت اور فخر کا ایک عجیب سا امتزاج تھا۔ اسے اپنی خود ساختہ ہار کا ذرا بھی افسوس نہیں تھا، بلکہ دوام کی یہ بے ساختہ خوشی، اس کی معصوم فتح اس کے دل کو سکون دے رہی تھی۔ دوام نے فاتحانہ مسکراہٹ سے سردار کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو اس کی اندرونی جیت کا اعلان کر رہی تھی۔
اس نے سردار کو دیکھا، جلم میں بار کو ہچکچایا۔ اس کی نظریں دوام کے چہرے پر تھیں۔ دوام کو محسوس ہوا کہ سردار کے چہرے پر ہمیشہ خود اعتمادی نہیں تھی، بلکہ ایک ہلکی سی پریشانی نمایاں تھی۔ یہ دیکھ کر اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہوگی۔ ڈاکو جی، دوام نے شوخ لہجے میں کہا۔ اس کی آواز میں ایک خاص قسم کا شرارتی پن تھا۔ میں جیت گئی، اب تو میرا نقشہ مجھے واپس دے دیں۔ میری شرط پوری ہوئی نا؟ آپ نے کہا تھا اگر میں جیت گئی تو میرا نقشہ مجھے واپس مل جائے گا، اور اب دیکھ لے میں جیت چکی ہوں۔ اس کی نظریں سردار کے چہرے پر جمی تھیں۔ وہ اس کے جواب کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی، جیسے اس کی ہر حرکت سے کوئی نیا جواب ڈھونڈ رہی ہو۔ سردار کا چہرہ لمحے بھر کو پریشان ہوا۔ اس نے دوام کی طرف دیکھا، پھر ایک لمبی سانس لی اور اپنے ہونٹوں پر ایک نرم سی مسکراہٹ لے آیا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کی گہرائی صاف جھلک رہی تھی۔ وہ اس کی اس جیت پر اندر سے خوش تھا، مگر اپنی چالاکی کو برقرار رکھنے کی کوشش کرتا۔ میرا میٹھا سائیں، کون سا نقشہ؟ اس نے لاپرواہی سے کہا، جیسے اسے یاد ہی نہ ہو۔ اس کی آواز میں ایک خاص قسم کی اپنائیت تھی جو صرف دوام کے لیے مخصوص تھی۔ نقشہ تو تم نے ہی کہیں رکھا ہوگا، میں کیوں واپس کروں؟ اس کے لہجے میں ایسی معصومیت تھی کہ دوام لمحے بھر کو اس کی بات پر شک کرنے لگی۔ دوام کو حیرت ہوئی۔ اس نے سردار کی آنکھوں میں جھانکا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی آسانی سے مکر سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ دوام نے اپنی آواز اونچی کی۔ اس کے لہجے میں ناراضگی شامل ہو گئی تھی۔ آپ کے پاس تھا نقشہ، اور آپ نے ہی تو کہا تھا اگر میں جیت گئی تو واپس کر دیں گے، اب کیوں مکر رہے ہیں؟ سردار اب کھل کر مسکرایا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھا کر دوام کے بالکل قریب آ گیا۔ ہاتھ چھوڑو اس نقشے کو، چھوٹی سی بات ہے۔ اس نے پیار سے دوام کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ اس کی ہتھیلی پر ایک نرم دباؤ دیا۔ اس کا لمس دوام کو لمحے بھر کو اپنے اندر کھینچ گیا۔ نقشے کا کیا کرنا ہے؟ دیکھو میں تمہیں گھما کر لاتا ہوں۔ کیا کرنا ہے نقشے کا؟ اس کی آواز میں ایک خاص اپنائیت، نرمی اور محبت تھی۔ میں تمہیں پورا قبیلہ دکھاؤں گا، ہر جگہ کی سیر کروا دوں گا، اس جگہ جہاں کبھی میرا بچپن گزرا تھا، جہاں میں چھپتا پھرتا تھا، جہاں سے میں نے ڈاکو بننے کی ٹھانی تھی، سب کچھ دکھا دوں گا تمہیں نقشے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، وعدہ کرتا ہوں۔ وہ اسی باتوں میں الجھانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ اس نے دوام کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کے ساتھ ساتھ کچھ ٹال مٹول بھی تھا۔ وہ کسی بھی صورت اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتا تھا کہ نقشہ کہاں گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا نقشہ دوام کی ہی لاپرواہی سے گم ہوا تھا۔ وہ بس دوام کو خوش دیکھنا چاہتا تھا اور اس موقع کو اپنی محبت کے اظہار کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ اسے معلوم تھا دوام اس وقت نقشے کے لیے کتنی بے چین تھی، مگر وہ اسے اپنی محبت سے بہلانا چاہتا تھا۔ نہیں، مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا، دوام نے معصومیت سے کہا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی ضد اور مایوسی نمایاں تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ سردار کے ہاتھ سے ہٹایا۔ مجھے میرا نقشہ واپس کریں، میں آدھے سے زیادہ نقشہ جہد کر چکی ہوں۔ مجھے بھول جائے گا وہ، آپ کو اندازہ نہیں وہ میرے لیے کتنا اہم ہے۔ میری ساری محنت ضائع ہو جائے گی اگر مجھے وہ نہیں ملا۔ اس کی آواز میں ہلکا سا رونا شامل تھا۔ سردار نے نرمی سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت صاف جھلک رہی تھی۔ اسے دوام کی یہ بے چینی دیکھ کر دکھ ہو رہا تھا۔ ارے یار، نہیں بھولے گا، کہاں بھولتا ہے؟ اس نے پیار سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ اس کی نرم بالوں کا لمس اسے سکون دے رہا تھا۔ میرا سونا مکڑا، جب تک تم بھولتی ہو تک میں نقشے کا کوئی نہ کوئی انتظام کروا لوں گا۔ اس نے گہری سانس لی۔ اس کا لہجہ اب زیادہ سنجیدہ ہو چکا تھا۔ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا کہ نقشہ تمہارے پاس تھا، وہ کہاں گیا؟ سب لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، ہو سکتا ہے مل جائے۔ جمرو، میرو، بالا سب لگے ہوئے ہیں۔ سردار نے اسے یقین دلایا۔ اس کی آواز میں گہری محبت اور تشویش تھی۔ لیکن اگر نہیں ملا تو بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے، میں کہیں سے تمہارے لیے نقشہ واپس نکلوا دوں گا، چاہے کتنی ہی مشکل ہو، میرا وعدہ ہے۔ دوام سردار سے بات ختم کر کے اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس کے ذہن میں سردار کی باتیں گونج رہی تھیں۔ نقشہ کہاں گیا؟ یہ سوال اسے مسلسل پریشان کر رہا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھتے ہی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور کل کے سارے واقعات کو ذہن میں دہرانے لگی۔ اسے یاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی اس نے نقشہ کہاں رکھا تھا۔ یہاں بیٹھی تھی جب جمرو بھیا آئے تھے، دوام نے خود سے کہا۔ اس کے ذہن میں ایک ایک لمحہ واضح ہو رہا تھا۔ وہ لمحہ جب جمرو نے اسے بتایا کہ رباب باجی آئی ہیں۔ اس کی نظر سامنے پڑی تکیے پر پڑی جہاں اس نے شاید نقشہ رکھا تھا۔ یہاں میرے سامنے نقشہ تھا، جمرو بھیا نے مجھے بتایا کہ رباب باجی آئی ہیں۔ وہ اپنی یادوں میں مزید گہرائی میں جانے لگی۔ میں نے یہاں پر نقشے کو فولڈ کیا تھا، اسے ٹھیک سے تہہ لگایا تھا اور شاید میں اپنے ساتھ نیچے لے گئی تھی۔ اسے ایک جھماکا سا ہوا۔ اس کے دماغ میں اچانک ایک واضح تصویر ابھری۔ ہاں، میں نقشہ نیچے لے کر گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اسے یقین ہو گیا کہ وہ کیا ہوا تھا۔ جب میں رباب باجی سے ملی تھی، نقشہ میرے ہاتھ میں تھا۔ اس کے دماغ میں اچانک کچھ کلک ہوا۔ اسے یاد آ گیا کہ رباب باجی سے ملنے کے بعد کیا ہوا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ پھیلی۔ اسے یاد آ گیا کہ رباب باجی کی بات پر غصے میں آ کر وہ کیسے وہاں سے اٹھی تھی۔ وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر اپنی جگہ سے اٹھی اور بجلی کی سی تیزی سے بھاگتے ہوئے نیچے کی طرف آئی۔ اس کے قدموں میں تیزی تھی، ایک نئی امید اس کے چہرے پر عیاں تھی۔ اسے لگ رہا تھا اب نقشہ اسے ضرور مل جائے گا۔ دوام نے جلدی سے نیچے آئی اور سیدھی چارپائی کی طرف بڑھی۔ اس کی نظریں چارپائی کے گرد و نواح میں ہر چیز کو ٹٹول رہی تھیں۔ وہ چارپائی کے آگے پیچھے ہر جگہ، ہر ممکن جگہ نقشہ ڈھونڈنے لگی۔ اس کی سانسیں تیز تھیں اور دل جوش سے دھڑک رہا تھا۔ اس لیے میں بالا بھی اس کے پاس آ گیا۔ اس نے دوام کی پریشانی اور جوش کو محسوس کیا۔ بالا بھیا، مجھے یاد آ گیا، نقشہ یہیں پر تھا، دوام نے تیزی سے کہا۔ اس کی آواز میں ایک نئی توانائی تھی۔ مجھے ٹھیک سے یاد ہے، جب رباب باجی آئی تھی میں نقشہ نیچے لے کر آئی تھی۔ اس نے جگہ کی طرف اشارہ کیا جہاں رباب باجی بیٹھی تھی۔ جب میں یہاں ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی تب نقشہ اس طرف تھا، بالکل میرے پاس۔ اس نے اپنا ہاتھ حرکت دیتے ہوئے دکھایا، جیسے اس نے نقشہ ایک جگہ سے
دوسری جگہ رکھا ہو، پھر میں نے اس کو اٹھا کر اس طرف کیا تھا۔ مجھے ٹھیک سے یاد ہے، میں بالکل بھی نہیں بھولی ہوں۔ اس کی آواز میں ایک پختہ یقین تھا، نقشہ یہیں کہیں گرا ہوا ہوگا، کیونکہ رباب باجی نے وہ فضول سی بات کر دی تھی جس کی وجہ سے میں اوپر چلی گئی تھی۔ جب میں اوپر گئی تھی تب نقشہ میرے پاس نہیں تھا، میں غصے میں بھول گئی تھی۔ وہ ایسے بتا رہی ہو جیسی ہر چیز اس کی آنکھوں کے سامنے ہو۔ سردار جو کچھ فاصلے پر کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا، اس کی بے چینی پر مسکرا رہا تھا۔ اسے دوام کی معصومیت اور ایک نقشے کے لیے اتنی ضرورت سے زیادہ جذباتی ہونا اچھا لگ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا دوام کے لیے یہ نقشہ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں تھا، بلکہ اس کی محنت تھی۔ دوام، سردار نے نرمی سے کہا، اس کی آواز میں پیار جھلک رہا تھا۔ میرا سونا مکڑا، ہم نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی، ہم ہر جگہ ڈھونڈ چکے ہیں، یہاں پر نقشہ کہیں نہیں ہے۔ اس نے گہری سانس لی۔ آج صبح سے تقریباً پورا قبیلہ ہی چھان مارا ہے، لیکن نقشہ کہیں نہیں ملا۔ میں نے خود ہر کونا دیکھا ہے۔ ارے اور کہیں نہیں ڈھونڈنا؟ دوام نے فوراً بات کر دی۔ اس کی آواز میں پھر سے ضد اور یقین تھا۔ یہیں ڈھونڈنا ہے، مجھے یقین ہے یہی میدان میں کہیں ہوا سے ادھر ادھر ہو گیا ہوگا۔ چلیں یہاں ڈھونڈتے ہیں، سب کو بلاؤ، یہیں پر ہوگا، اس نے پرجوش انداز میں کہا اور خود ہی جھک کر زمین پر دیکھنے لگی۔ بالا نے ایک نظر بے بس سردار کی طرف دیکھا، جس نے عام مسائل لایا تھا۔ سردار دوام کو اس معاملے میں مطمئن کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس کے اشارے پر سب لوگ اسی جگہ نقشہ ڈھونڈنے لگے۔ قبیلے کے لوگ جو پہلے ہی نقشہ تلاش کر چکے تھے، اب دوبارہ اسی جگہ کی خاک چھاننے لگے۔ سردار کے حکم کی تعمیل ہو رہی تھی۔ سب لوگ دوام کی بتائی ہوئی جگہ پر، یعنی چارپائی کے گرد اور مغربی میدان میں ایک بار پھر نقشہ ڈھونڈنے میں مصروف تھے۔ قبیلے کے کچھ جوان گھاس پھوس ہٹا رہے تھے، پتھروں کو ایک ایک کر کے الٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے، جیسے کوئی خزانہ تلاش کر رہے ہوں۔ کچھ لوگ زمین پر جھک کر باریک بینی سے تلاش کر رہے تھے، ایک تنکے کو اٹھا کر دیکھ رہے تھے۔ دوام خود بھی ہر جگہ بار بار جھک کر دیکھ رہی تھی، اس کی نظریں تیز تھیں، اسے یقین تھا نقشہ یہیں کہیں گرا ہوگا۔ اس کی امید ہر پتے کے ساتھ بڑھتی اور پھر ہر خالی ہاتھ کے ساتھ لوٹتی نظر آ رہی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، ہر لمحہ ایک نیا امتحان تھا۔ سردار ایک طرف کھڑا سب کو دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پر اگرچہ ہلکی سی مسکراہٹ تھی جو دوام کی ضد اور جستجو پر تھی، مگر وہ دوام کی بے چینی اور بڑھتی ہوئی مایوسی کو محسوس کر رہا تھا۔ اسے معلوم تھا نقشہ وہاں نہیں ملے گا، کیونکہ وہ وہاں تھا ہی نہیں۔ اس نے پہلے ہی پوری کوشش کر لی تھی، لیکن دوام کو اپنی آنکھوں سے یہ حقیقت دیکھنے دینا ضروری تھا۔ وہ بار بار دوام کی طرف دیکھتا، جو امید بھر نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی آنکھوں کی چمک مدھم پڑتی جا رہی تھی، پھر مایوس ہو کر کسی اور جگہ جھک کر جاتی۔ دوام کے چہرے پر واضح طور پر تھکن اور اضطراب نظر آ رہا تھا۔ اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں، جیسے وہ اپنی پوری جان لگا کر کچھ تلاش کر رہی ہو۔ اس کے بال بکھر چکے تھے اور ماتھے پر پسینے کے قطرے نمایاں تھے۔ تلاش کا یہ سلسلہ تقریباً 2 گھنٹے تک مزید جاری رہا۔ سورج سر پر آ چکا تھا اور گرمی بڑھ رہی تھی، دھول مٹی میں لت پت سب تھک چکے تھے۔ ہر ایک نے اپنی پوری کوشش کی، مگر کسی کو بھی نقشے کا کوئی سراغ نہ ملا۔ مایوسی کی گہری چادر اب پوری طرح سب پر چھا چکی تھی۔ آخرکار میرو سردار کی طرف آیا اور اس کے چہرے پر تھکن اور مایوسی کے اثار واضح تھے۔ اس نے اپنے سر پر ہاتھ پھیرا جیسے ہار مان چکا۔ سردار جی، میرو نے مایوس سے کہا، اس کی آواز میں شکست اور تھکن صاف جھلک رہی تھی۔ یہاں تو کہیں بھی نہیں ہے نقشہ، ہم نے ہر جگہ دیکھ لیا، ہر ایک چیز کو چھان مارا، ایک تنکا بھی نہیں چھوڑا، نقشہ یہاں نہیں ہے۔ یہ تو ایسا ہے جیسے زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ جب ہم نے یہ سنا تو اس کے کندھے بوجھل ہو کر جھکے۔ اس کی آنکھوں میں امید کی جو چمک تھی وہ مکمل طور پر مدھم پا چکی تھی۔ اس کا چہرہ جو پہلے جوش سے بھرا تھا اب تاریک اور اداس ہو چکا تھا۔ اس نے ایک آخری بار چارپائی کے نیچے جھک کر دیکھا، اس کی نظریں چھوٹے بڑے سوراخ اور پتھر کو ٹٹول رہی تھیں، مگر کچھ نہ تھا۔ اس کا دل ڈوبنے لگا، اس کی محنت سب کچھ ایک لمحے میں مٹی میں ملتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے چہرے پر گہری مایوسی اور بے چارگی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ خالی ہاتھوں سیدھی کھڑی ہو گئی، اس کی نظریں بے مقصد ادھر ادھر گھومنے لگیں۔ وہ ہار مان چکی تھی، اس کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ اکرم اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا گہری سوچوں میں گھومتا، اس کا ذہن دوام اور نقشے سے ہٹ کر رباب پر اٹکا ہوا تھا۔ اسے کچھ دیر پہلے یہ احساس ہوا تھا کہ اس نے رباب پر بلا وجہ غصہ کیا تھا۔ مجھے رباب پر اس طرح غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس نے خود سے کہا۔ اس کے لہجے میں ایک ہلکی سی ندامت تھی۔ وہ بیچاری میرے لیے گئی تو تھی۔ اسے یاد آیا کہ کیسے رباب نے اس کے کہنے پر اتنے مشکل علاقے کا سفر کیا تھا۔ وہ ایک عام انسان ہے، ایسے علاقے میں اتنی ہمت کر کے جانا بھی بہت بڑی بات ہے۔ اکرم کو اعتراف کرنا پڑا کہ رباب نے اس کے لیے خطرہ مول لیا تھا۔ مجھے خود سوچ سمجھ کر اس پر چلانا چاہیے تھا۔ میں نے بے مطلب اسے اتنا ڈانٹ دیا۔ اسے اپنے جارحانہ رویے پر تھوڑی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی، لیکن یہ ندامت پل بھر کی تھی۔ اس کے ذہن میں فوراً اپنے مقصد کا خیال آیا، لیکن اس طرح تو یہ لڑکی میرے کسی کام کی ہی نہیں ہوگی۔ اس نے بے چینی سے اپنا سر لایا۔ وہ اپنی بہن کو تھوڑا سا جذباتی نہیں کر سکی۔ اسے رباب کی ناکامی پر غصہ آ رہا تھا۔ اس کا سارا منصوبہ رباب کے ذریعے دوام کو اپنا مقصد کے لیے استعمال کرنے پر مبنی تھا۔ مجھے خود ہی دوام سے ملنا ہوگا، اس سے بات کرنی ہوگی۔ رباب تو میرے کسی کام کی نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں اب سرد بہہ رہی تھی۔ اکرم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ مجھے جان چھڑانی چاہیے اس لڑکی سے، اس طرح تو میں خود ہی اپنے لیے مصیبت تیار کروں۔ اسے رباب کے ساتھ اپنا تعلق ایک بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ اسے یاد آیا کل اس نے گاڑی میں رباب کو کتنی بری طرح ڈانٹا تھا۔ رباب اس کے رویے پر حیران رہ گئی تھی، کیونکہ اسے کیا پتا تھا کہ اکرم اسے صرف اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہا تھا۔
اگر وہ اس کے کسی کام کی ہی نہیں تھی تو ویسے شادی کیوں کرتا؟ یہ سوال اس کے ذہن میں مسلسل گونج رہا تھا۔ اس نے رباب سے صرف اس لیے تعلق رکھا تھا تاکہ دوام تک پہنچ سکے، اور اب جب رباب اس کے کام کی نہیں رہی تو یہ تعلق بیکار لگ رہا تھا۔ اسے یہی لگ رہا تھا اس نے بیکار میں یہ مصیبت اپنے سر پر ڈال لی ہے۔ وہ انہی سب سوچوں میں گم تھا جب اس کا فون بجا۔ اسکرین پر رباب کا نمبر جگمگاتے دیکھ کر اس نے آنکھیں گھمائیں۔ ایک لمحے کو اس نے فون اٹھانے میں ہچکچاہٹ محسوس کی۔ رباب پرسوں سے یہ اسے مسلسل فون کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اکرم فون ہی نہیں اٹھا رہا تھا۔ اسے رباب کے ساتھ اپنا تعلق بیکار لگ رہا تھا، ایک ایسا تعلق جو اب مزید بوجھ لگنے لگا تھا۔ اکرم نے رباب کے فون کو نظر انداز کر کے اپنا کام جاری رکھا۔ اسے لگتا تھا کہ رباب اب اس کے لیے بیکار ہو چکی تھی اور اس کے ساتھ مزید تعلق پریشانی کا باعث بنے گا۔ رباب نے 2-3 دفعہ مسلسل فون کیا، لیکن اکرم نے اسے بار بار اگنور کیا۔ وہ اپنے کمرے میں سکون سے آ کر بیڈ پر لیٹا ہی تھا کہ پھر سے رباب کا فون آنے لگا۔ اس دفعہ بھی وہ اگنور کرتا ہوا فون کال کاٹ گیا۔ یہ مصیبت مجھے مزید اپنی زندگی میں نہیں چاہیے تھی، وہ خود سے بڑبڑایا۔ اس کا لہجہ جھنجھلاہٹ سے بھرا تھا، لیکن اس سے پہلے وہ فون بند کر دیتا اس کے فون پر کچھ تصویریں موصول ہوئیں۔ اس نے فوراً اپنے فون پر آنے والی تصویروں کو دیکھا۔ وہ تصویریں عجیب طرح کی تھیں، ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نقشے کا منظر ہو، مگر یہ تصویریں بہت زیادہ قریب سے لی گئی تھیں جنہیں زیادہ سمجھنا آسان نہ تھا۔ وہ دھندلی اور ٹکڑوں میں تھی۔ اکرم حیران رہ گیا کہ قبیلے کا نقشہ رباب کے پاس تھا کیسے آیا تھا اس کے پاس؟ وہ جانتا تھا ڈاکوؤں کے پاس قبیلے کا نقشہ ہے اور اس قبیلے میں ہزاروں راز چھپے ہیں، کئی خزانے، کئی خفیہ راستے۔ یہ ایک انتہائی قیمتی چیز تھی جس کی تلاش میں وہ خود بھی تھا، لیکن قبیلے کا نقشہ رباب کے پاس تھا۔ یہ بات اسے شدید حیرت میں ڈال گئی۔ اس کے ذہن میں فوراً یہ بات آئی کہ اس کے پاس ایسی اہم چیز کیسے آئی۔ اس نے حیرت سے فوراً رباب کو کال کرنا شروع کر دی، لیکن اب تو جیسے رباب کی باری تھی۔ اس کی بے چینی پر رباب اسے اگنور کرتی رہی، اس کی کال نظر انداز کرنے لگی۔ جیسے تھوڑی دیر پہلے اکرم اس کا فون کاٹ رہا تھا، اب رباب اس کی کال کاٹ رہی تھی۔ ایک عجیب سا کھیل شروع ہو چکا تھا۔ رباب پلیز فون اٹھاؤ۔ اکرم نے بے چین وائس میسج بھیجا۔ اسے لگا جیسے کہ وائس میسج رباب نے باقاعدہ سنا اور پھر اسے اگنور کر دیا۔ اکرم ایک طرف تڑپ رہا تھا کس طرح رباب سے اس کا رابطہ ہو جائے، اسے ان تصویروں کی تفصیل مکمل مل سکے، اور دوسری طرف رباب اسے مکمل نظر انداز کرتی اپنا فون ہی بند کر کے لیٹ گئی تھی۔ رباب اکرم کی بے چین فون کالز اور میسیجز سے اندازہ لگا چکی تھی کہ اس کے پاس کسی عام چیز کا نقشہ نہیں بلکہ بہت خاص چیز کا ہے۔ اسے معلوم تھا اب اکرم اس کے پیچھے بھاگے گا۔ پہلے اکرم اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہا تھا، اب رباب کی باری تھی۔ اس نے چالاکی سے اپنی اہمیت ثابت کر دی تھی۔ نہیں جانا، مجھے آپ کے ساتھ کہیں بھی نہیں جانا، دوام ناراضگی سے چیخی۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا اور آنکھوں میں آنسو جمع تھے۔ وہ جھیل کنارے بیٹھی اپنی ضد پر قائم تھی اور اب تک تینوں باری باری اسے منانے کی کوشش کر چکے تھے۔ مجھے نقشہ دیں، مجھے نہیں پتا، جو آپ جہاں مرضی سے لا کر دیں، پر مجھے نقشہ چاہیے۔ بالا اس کے قریب آ کر بیٹھا، اس کے چہرے پر نرمی تھی۔ تم میری چھوٹی سی بہن ہو یار، سمجھنے کی کوشش کرو، نقشہ گم ہو گیا ہے، اب نہیں مل رہا کہیں سے، ہم نے ہر جگہ دیکھ لی ہے۔ اس نے پیار سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، لیکن اب میں نہ آؤ، میں تمہیں قبیلے کے راز والے علاقے میں لے کر چلتا ہوں۔ تمہیں پتہ ہے وہ راستے ہم تینوں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وہ زمین کے اندر سے نکلتا ہے اور سردار کے پہاڑ کے پیچھے سے نکلتا ہوا سیدھا جھیل پر آتا ہے، بہت مزے کی جگہ ہے۔ اسے دیکھ کر تم نقشہ بھول جاؤ گی، میرا وعدہ ہے۔ جواب نے اپنی آنکھیں تنگ کرتے ہوئے اسے دیکھا، اس کے چہرے پر عدم اعتماد تھا۔ کیا مطلب؟ ان 27 راستوں کے علاوہ بھی کوئی اور راستہ ہے؟ وہ تو اب تک وہ 27 راستے یاد کر کے بیٹھی تھی۔ اسے لگا وہ اسے بیوقوف بنا رہے ہیں۔ آپ مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتے، میں جانتی ہوں آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ بالا مسکرایا، بالکل بہنا، ہاں ایک اور راستہ بھی ہے جس کا کسی کو پتہ نہیں۔ اس نے سرگوشی کے انداز میں کہا، ہم نے اپنی حفاظت کے لیے اس کو رکھا ہوا ہے، کیونکہ قبیلے کے لوگ ہمارے دشمن ہیں، دوست کوئی بھی نہیں۔ یہاں ہر کوئی سردار کی کرسی پر بیٹھنا چاہتا ہے، اس لیے ہم نے ایک خاص راستہ بنوایا ہے۔ اس نے دوام کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں سنجیدگی تھی۔ اگرچہ ہم پر کبھی کوئی حملہ ہو یا برا وقت آئے تو ہم اس راستے سے بچ کر نکل سکتے ہیں، اور یہ راستہ جھیل سے بے حد قریب ہے۔ اگر کبھی تم جھیل پر آنا چاہو لیکن لمبا راستہ ہونے کی وجہ سے تمہیں ڈر لگے تو تم وہ والا راستہ استعمال کر سکتی ہو۔ بالا اس کے قریب بیٹھا اسے بتا رہا تھا، جبکہ سردار بھی قریب ہی ایک پتھر پر بیٹھا تھا، یعنی کہ سردار کا کوئی اعتراض نہیں تھا کہ دوام کو اس خفیہ راستے کے بارے میں بتایا جائے۔ دوام نے تیزی سے سر نفی میں ہلایا، مجھے پاگل مت بنائیں، ابھی آپ نے کہا وہ راستہ زمین کے نیچے سے نکلتا ہے، یہ کون سا ایسا راستہ ہے جو زمین کے نیچے سے نکل کر مجھے پہاڑ پر پہنچا دے گا؟ اس نے طنزیہ لہجے میں کہا، مجھے پتہ ہے آپ مجھے باتوں میں پھسلانے کی کوشش کر رہے ہو، آپ سب جھوٹ بول رہے ہیں، میرے نقشے سے جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ بالا مسکرایا، ایسے نہیں مانو گی تم، سردار کا میٹھا سائیں، اٹھو دکھاتا ہوں تمہیں۔ وہ اس کا ہاتھ زبردستی پکڑتا اسے لے کر جانے لگا۔ دوام نے ہلکی سی مزاحمت کی، مگر بالا کی گرفت مضبوط تھی۔ اسی اثناء میں جمرو وہیں سردار کے قریب آیا اور نقشے کے متعلق اپنی معلومات فراہم کرنے لگا۔ اس کے چہرے پر تشویش تھی۔ سردار، جمرو نے سرگوشی کی، مجھے لگتا ہے بھابھی کی بہن نے نقشہ چرایا ہے۔ اس کی آواز میں یقین تھا، میں نے اسے کچھ چھپا کر لے جاتے دیکھا تھا، وہ کچھ زیادہ ہی چپ تھی۔ سردار نے بے فکری سے ہاتھ ہلایا، اس کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ ہاں اسی نے چرایا، میں جانتا ہوں، تم پریشان مت ہو، مل جائے گا نقشہ۔ اس نے اتنے سکون انداز میں کہا جیسے یہ کوئی معمولی بات ہو۔ جمرو کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا مطلب سردار؟
تم نے خود وہ نقشہ اپنے ہاتھ سے جانے دیا کیوں سردار؟ وہ رباب اکرم کی منگیتر ہے، اگر اکرم کے ہاتھ لگ گیا وہ نقشہ تو جمہور کا لہجہ شدید فکر مندی سے بھرا تھا، اسے معلوم تھا اکرم اس نقشے کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے۔ سردار نے ہنستے ہوئے جمہور کے کندھے پر تھپکی دی۔ رباب ہماری سوچ سے زیادہ چالاک لڑکی ہے جمہور، جب تک اس کا اپنا مطلب پورا نہ ہو جائے تب تک وہ کسی دوسرے کا مطلب پورا ہونے نہیں دیتی۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی، اس لیے بے فکر ہو، اکرم تک نقشہ جانے سے پہلے ہم تک واپس آ جائے گا۔ اس نے نظر اٹھا کر دوام اور بالا کو دیکھا جو اب تک جا چکے تھے۔ بیچاری بچی معشوقی کے چکر میں پڑ گئی ہے، سردار نے دھیمے سے کہا، اور سردار عاشقوں کو بڑا پسند کرتا ہے، اسے عشق کی منزل نصیب ہونے دو۔ اس نے لمحہ رکا پھر مسکرایا، ہم اپنی امانت لے آئیں گے۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوتا واپس قبیلے کی طرف جانے لگا، کیونکہ اسے یقین تھا آج اس کا سونا مکڑا شوق میں جانے والا ہے۔ قبیلے کے خاص خفیہ علاقوں سے گزر کر اکرم اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا، اس کے ذہن کئی الجھنوں کا شکار تھا۔ اسے اپنی ناکامی کا غصہ تھا، رباب کی سرکشی پر حیرانی تھی، اور سب سے بڑھ کر قبیلے کے نقشے کی تصویر نے اسے بے چین کر رکھا تھا۔ یہ نقشہ رباب کے پاس ہی تھا، وہ سمجھ چکا تھا، اب اسے رباب کو منا کر وہ نقشہ حاصل کرنا تھا کسی بھی قیمت پر۔ وہ اسی سوچ میں گم تھا جب اس کا فون بجا۔ اسکرین پر رباب کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اکرم نے ایک لمبی سانس لی اور کال اٹھا لیا۔ آخر اس کی اتنی ساری فون کالز کے بعد اسی ترس آ ہی گیا تھا اس پر، یا شاید وہ جان بوجھ کر تڑپا رہی تھی۔ اس نے دنیا جہان کی بناوٹ اپنے لہجے میں سمیٹی تھی، اس کی آواز میں ایک مصنوعی مٹھاس بھری تھی۔ ہاں رباب، کیسی ہو میری جان؟ اکرم نے لہجے میں پگھلاہٹ لانے کی کوشش کی۔ فون کی دوسری جانب سے رباب کی آواز آئی، دھیمی مگر طنز سے بھری، اوہ پلیز اکرم، مزید ڈرامہ نہیں، بتائیں کیا مسئلہ ہے اکرم، کیوں بار بار مجھے فون کر رہے ہیں؟ آپ کو تو میری ذات سے کوئی فائدہ نہیں ہے، میں بیوقوف ہوں تو پھر کیوں مجھے بار بار فون کر کے تنگ کر رہے ہیں؟ میں آپ کو کسی کام کی نہیں ہوں، جیسا کہ آپ نے مجھے بتایا تھا۔ اکرم کے چہرے پر جھنجھلاہٹ آئی، مگر اس نے فوراً اسے دبا دیا۔ رباب میری جان، تم نے وہ ساری باتیں دل پر لے لی ہیں، میں سمجھ سکتا ہوں، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، میں واقعی شرمندہ ہوں۔ اس نے روانی سے کہا، اس وقت میں غصے میں تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں نے کیا بکواس کر دی، میں اپنی اس بات پر بہت پشیمان ہوں، میں تمہیں سوری بولنے کے لیے بار بار فون کر رہا ہوں۔ میری جان پلیز میری معذرت قبول کر لو، ایک موقع دے دو مجھے۔ رباب نے ایک معنی خیز سانس لی۔ دیکھیں اکرم پلیز آپ یہ ڈرامے بازیاں چھوڑیں، مجھے سب سمجھ میں آ گیا، آپ کے انداز نے مجھے بتا دیا کہ میں آپ کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہوں۔ اس کی آواز میں اعتماد تھا، اب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ میرے پاس قبیلے کے حوالے سے کوئی ضروری چیز ہے، تو اب آپ پھر سے اپنے نارمل لہجے میں واپس آ گئے ہیں، میرا استعمال کر رہے تھے نا آپ؟ اس نے یقین سے سوال کیا تو اکرم بوکھلا گیا۔ نہیں رباب، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو، میں سچ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم میری زندگی ہو، میرا یقین کرو۔ اس نے اپنی بات کو وزن دینے کی کوشش کی، مگر رباب نے اسے کاٹ دیا، لیکن کچھ نہیں۔ اس کی آواز میں فیصلہ کن مضبوطی اور ہلکا سا طنز تھا، اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو میرے گھر آ کر نکاح کی ڈیٹ فائنل کریں۔ اس نے اپنی شرائط واضح کر دی۔ میں جانتی ہوں آپ کو صرف اور صرف اس نقشے سے مطلب ہے، لیکن مجھے آپ سے مطلب ہے۔ نکاح کے بعد میں یہ نقشہ آپ کو دے دوں گی، اس سے پہلے یا اس کے بعد میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، میں کوئی کھلونا نہیں ہوں کہ جب چاہیں استعمال کریں اور جب چاہیں پھینک دیں، اب جو بھی بات ہوگی محرم بن کر ہوگی، ورنہ نہیں۔ اس نے اپنی بات مکمل کرتے ہی فوراً کال کاٹ دی، اور اکرم کے ہاتھ میں فون ایسے رہ گئے جیسے اس میں جان ہی نہ ہو۔ اس کے چہرے پر شدید مایوسی اور بے بسی کے ساتھ ساتھ رباب کی اس اچانک چالاکی پر گہرا غصہ تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ رباب اب اسے اپنی انگلیوں پر نچا رہی تھی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال گونج رہا تھا، رباب کے پاس یہ نقشہ کیسے آیا اور اب وہ اسے کیسے حاصل کرے گا؟ اکرم کے ہاتھ میں پکڑا فون جیسے ایک زہریلا سانپ بن گیا، رباب کی آوازیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھی، اس کی شرطیں اس کی انا پر ایک تیز دھار کی طرح لگی تھیں۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور جبڑے بھینچ گئے اور ماتھے پر رگیں پھول گئیں، اس کی آنکھوں میں ایک جنونی چمک تھی، اتنی اوقات اس لڑکی کی۔ وہ دانت پیستے ہوئے بڑبڑائے جیسے رباب اس کے سامنے کھڑی ہو۔ اکرم احمد اس کے نخرے اٹھائے گا، اتنے برے دن آ گئے ہیں میرے۔ اس کی آواز میں ایک ایسا غصہ تھا جو کسی بھی چیز کو دبا کر سکتا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے فون کو پوری قوت سے دیوار پر دے مارا، فون کئی ٹکڑوں میں بکھر گیا، مگر اکرم کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، وہ کمرے میں ٹہلنے لگا۔ ان کے قدموں کی چاپ کمرے میں ایک طوفان کا اعلان کاری تھی۔ نقشہ تو میں حاصل کر کے ہی رہوں گا، اس نے خود سے عہد کیا۔ اس کی آواز میں ایک جنونی انس تھا، اس کے لیے مجھے نکاح ہی کیوں نہ کرنا پڑے، میں اس لڑکی کو دکھاؤں گا کہ اکرم احمد سے پنگا لینا کیا ہوتا ہے۔ اس کا غصہ اب انتقام میں بدل چکا تھا، وہ رباب کو اس کی چالاکی کی قیمت چکانے پر مجبور کر دے گا۔ رباب نے کال کاٹنے کے بعد فون ایک طرف رکھ دیا، وہ گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ دھیرے دھیرے مدھم پڑ گئی اور اس کی جگہ فکر مندی لے لی۔ اس نے اکرم کے سامنے جو شرط رکھی تھی وہ صرف ایک چال نہیں تھی، بلکہ اس کی زندگی کا ایک بہت بڑا فیصلہ تھا۔ اس نے ٹھیک کیا تھا یا نہیں، یہ سوال اس کے ذہن میں بار بار ابھر رہا تھا۔ یہ میری ساری زندگی کا سوال ہے، اس نے خود سے کہا۔ اس کی نظریں چھت پر جمی تھیں۔ ایک لمحے کو اسے خود خوف محسوس ہوا، جس شخص نے اس کی کبھی اہمیت نہیں دی تھی، جس نے اسے بیوقوف سمجھا تھا، آج وہ اسے اپنی شرائط پر پاگل کر رہی تھی۔ لیکن کیا یہ صحیح تھا؟ پھر اس کے ذہن میں ایک اور خیال آیا، ایک ایسا خیال جو اس کے دل کو گرما گیا۔ انسان اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ اس کے لہجے میں نرمی آ گئی، آنکھوں میں ایک خوابیدہ چمک ابھری، اور میں بھی صرف اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے یہ قدم اٹھا رہی ہوں۔ اسے احساس ہوا کہ اکرم کے لیے اس کے جذبات کتنے گہرے ہو چکے ہیں۔ پہلے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا،
لیکن اب اس کے دل میں اکرم غارق آ چکا تھا۔ اب وہ اکرم کو حاصل ضرور کرے گی، یہ اس کی انا کا بھی سوال بن چکا تھا۔ اکرم اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا جسے اس نے صرف محبت سے نہیں جیتنا تھا بلکہ اپنی انا کے ساتھ جیتنا تھا، اور ثابت کرنا تھا کہ وہ محض کوئی کھلونا نہیں بلکہ ایک ایسی عورت ہے جو اپنے فیصلے خود کرتی ہے اور اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ وہ سمیرا کو دکھانا چاہتی تھی وہ کیا کر سکتی ہے، کہ اس کے اندر بھی طاقت ہے اور عزم ہے۔ سمیرا نے ہمیشہ اسے کمزور سمجھا تھا، مگر اب رباب اپنی طاقت دکھانے کے لیے تیار تھی۔ بالا دوام کا ہاتھ ہمیں اسے ایک تنگ اور چھپے ہوئے راستے سے لے کر چل رہا تھا۔ یہ راستہ بظاہر زمین کے اندر سے نکلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، مگر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک بالکل مختلف مقام پر پہنچ گیا۔ دوام نے حیرت سے اپنی آنکھیں پھیلا لی۔ وہ راستہ سیدھا پہاڑ کی چوٹی پر ختم ہو رہا تھا، بالکل اسی جگہ پر جہاں سردار کا کمرہ تھا۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ یہ کیسا معجزہ تھا جہاں وہ سوچ رہی تھی کہ راستہ زمین کے اندر جا کر کسی اور پتال میں کھلتا ہوگا، وہ وہیں سردار کے کمرے کے عین برابر پہنچ گیا تھا۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ دوام نے ہامتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید حیرت تھی۔ یہ راستہ کدھر سے نکلا اور کیسے آیا؟ اسے یاد آیا کہ وہ جھیل پر جانے کے لیے پہلے کتنا لمبا راستہ طے کرتی تھی، یہ تو بالکل ہی سامنے تھا۔ بالا مسکرایا، اس کے چہرے پر دوام کی حیرانی دیکھ کر خوشی تھی۔ وہ اس کے پاس کھڑا پہاڑ کے شاندار منظر کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ کیسا لگا یہ راز پیاری بہنا؟ بالا نے فاتحانہ انداز میں سوال کیا۔ دوام نے سر جھٹکا۔ اس کی آواز میں خوف اور تجسس تھا، بہت زور سے لگا بالا بھیا، یہ قبیلہ سچ مچ میں کوئی بھول بھلیاں ہے؟ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ کون سا راستہ کدھر سے کدھر نکل کر کدھر آ جاتا ہے، کوئی سمجھ ہی نہیں آتا۔ مجھے صرف ان 27 راستوں کا پتہ تھا، اب 28 کا پتہ لگ گیا۔ اس کی آواز میں بالکل ہلکا سا تجسس بھی تھا کہ ان راستوں کی پیچیدگی کہیں اسے گم نہ کر دے۔ بالا نے اس کے کندھے پر پیار سے تھپکی دی۔ تھوڑا صبر سے کام لو بچے، مزید 1 مہینے میں تمہیں یہاں کے اور 10-12 راستوں کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ اس کی آواز میں ایک مسرور اعتماد تھا۔ میں نے تمہیں بتایا نا، یہ قلعہ ایک ایسا خفیہ قلعہ ہے جسے اس کے بنانے والے بھی مکمل طور پر سمجھ نہیں سکے۔ بالا نے جھیل کی طرف اشارہ کیا۔ یہ قبیلہ جتنا زمین کے اوپر ہے نا، اتنا ہی زمین کے نیچے بھی ہے۔ اس نے دور پہاڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر تمہیں جو قبیلے کی اونچائی نظر آتی ہے، یاد رکھنا اتنا ہی گہرا بھی ہے۔ اس کی جڑیں اتنی ہی گہرائی میں ہیں جتنی اس کی چوٹیاں بلند ہیں۔ بالا نے پھر دوام کی طرف دیکھا۔ کس دن تم اس کی گہرائی میں بھی لے کر چلیں گے جہاں شاید سورج کی روشنی بھی نہیں پہنچتی، لیکن فی الحال چلو، شارٹ راستے سے جھیل پر واپس چلتے ہیں، سردار بے چین ہو رہا ہوگا۔ وہ اس سے واپس چلنے کے لیے کہنے لگا تو عام فوراً ہی اس راستے سے واپس بھاگی تھی جہاں سے بالا اسے لے کر آیا تھا۔ اس کا تجسس اور حیرت اسے کھینچ رہے تھے۔ اس راستے سے گزرتے ہوئے جیسے وہ اس کے اینڈ تک پہنچے، اسے سامنے گلی کی طرف کچھ ڈاکو نظر آئے۔ وہ پہاڑوں کی دیواروں سے ٹیک لگائے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ان کے ساتھ ہی ان کی بندوقیں بھی رکھی ہوئی تھیں۔ ان میں ایک ڈاکو کو وہ تھوڑا تھوڑا جانتی تھی۔ اس کا چہرہ کچھ جانا پہچانا سا لگ رہا تھا، شاید اس نے اسے پہلے بھی کہیں دیکھا تھا۔ بالا بھیا، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ دوام نے آہستہ سے پوچھا۔ اس کی نظریں ان ڈاکوؤں پر جمی تھیں۔ بالا نے ہلکے سے اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا اور دھیمے لہجے میں کہا، کچھ نہیں پیاری بہنا، یہ ان لوگوں کی جگہ ہے، یہ سارے لوگوں کے گھر انہی پہاڑوں کے اندر ہیں، اس لیے ساتھ بیٹھے ہوں گے، اپنے کام کی باتیں کر رہے ہوں گے۔ اس نے دوام کا بازو پکڑا۔ اور چلو، ہمیں یہاں نہیں رکنا۔ اس نے انہیں ان کا کام یاد کرنے دیا اور خود آگے بڑھ گیا، تو دوام بھی اس کے پیچھے ہی آئی۔ ہاں، لیکن سامنے کھلے دروازے میں اسے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی چھٹی ایسے اسے کچھ گڑبڑ ہونے کا اشارہ دے رہی تھی۔ اسے لگا جیسے کوئی چیز جو سامنے نظر آ رہی تھی وہ دراصل کچھ اور تھی۔ بالا نے دوام کو سردار کے ساتھ چھوڑ دیا۔ یہ لو سردار، تمہاری امانت، دکھا آیا میں اس کو بیچ کا راستہ، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی نظروں میں ایک ہلکی سی الجھن تھی۔ سردار نے دوام کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں سوال تھا۔ اچھی بات ہے، نقشہ بھول گئی؟ اس نے اشارے سے پوچھا، جبکہ وہ فوراً ہی اشارہ سمجھ گئی تھی۔ دوام نے نفی میں سر ہلایا۔ جی نہیں جناب، بالکل بھی نقشہ نہیں بھولی ہوں میں، مجھے بہت اچھے سے نقشہ یاد ہے، اس نے سردار کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے کہا۔ اور آپ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ آپ مجھے نقشہ واپس لا کر دیں گے۔ مجھے اس قبیلے کا ایک ایک کونا جاننا ہے، ہر چیز پتہ ہونی چاہیے مجھے، آخر میں اس قبیلے کی سردارنی ہوں۔ اس نے اپنے تاج کو ٹھیک سے اپنے سر پر جمایا تھا جب وہ اس کے لیے کب سے بیٹھا بنا رہا تھا۔ سردارنی صاحبہ کھانا یہیں پر کھائیں گی یا پھر واپس قبیلے میں چل کر؟ جمرو نے فوراً سر کو خم دیتے ہوئے سوال کیا۔ دوام نے جھیل کے کنارے پھیلی ٹھنڈی ہواؤں کو محسوس کیا۔ واپس قبیلے میں چل کر کیا کرنا ہے؟ یہ ٹھنڈی ہوائیں، یہ جھیل کنارہ، یہیں پر کھانا کھانا ہے میں نے۔ وہ ایک سائیڈ ہو کر سردار کو دیکھتے ہوئے بولی۔ میں جاؤں کھانا لینے کے لیے شارٹ راستے سے؟ جمرو فوراً اٹھ گیا۔ لو جی، اب کھانا لانے کے لیے بھی ہماری سردارنی جائے گی، تو ہم کیا یہاں اس جھیل میں پتھر مارنے کے لیے بیٹھے ہیں؟ آپ دونوں بیٹھے ہیں، ہم ابھی کھانا لے کر آتے ہیں۔ جبکہ سردار کی نگاہ بے ساختہ بالا کے چہرے پر پڑی تھی۔ وہ بظاہر تو مسکرا رہا تھا، لیکن کچھ تھا جو اسے الجھا رہا تھا۔ اس نے ہلکے سے آنکھ کے اشارے سے بالا سے پوچھا تھا، جس پر وہ صرف آنکھوں سے کوئی اشارہ دیتا جمرو کے ساتھ کھانا لانے چلا گیا۔ جمرو کھانا لانے کے لیے مڑا ہی تک بالا نے اسے روکا۔
جمرو تم کھانا لاؤ، مجھے ذرا ایک کام یاد آ گیا، وہ میں کر کے آتا ہوں۔ اس نے جمرو کو میدانی رستے سے جانے کا اشارہ کیا اور خود تیزی سے واپس چار رستے کی طرف مڑ گیا۔ اس کے ذہن میں وہ ڈاکو گھوم رہے تھے جنہیں اس نے اور دوام نے خفیہ رستے سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس طرف ایک ساتھ ڈاکوؤں کا دن دہاڑے خفیہ جگہ پر بیٹھے رہنا اس کے لیے بھی حیران کن تھا، مگر وہ دوام کو ان سب چیزوں میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے شبہ تھا کہ کچھ گڑبڑ تھی۔ وہ واپس خفیہ رستے کے دہانے پر پہنچا اور اندر داخل ہوا۔ ڈاکو اب بھی وہیں پر بیٹھے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ ان ڈاکوؤں کا ایک ساتھ بیٹھنا بہت مشکوک تھا۔ بالا نے ایک بڑے پتھر کے پیچھے چھپتے ہوئے خود کو چھپا لیا اور وہیں آ کر بیٹھ گیا تاکہ ان کی گفتگو سن سکے۔ اسے یقین تھا ان لوگوں کا اس طرح خفیہ جگہ پر بیٹھ کر باتیں کرنے کا کوئی نہ کوئی خاص مقصد تو ضرور تھا۔ وہ اپنی سانسیں روکے ان کی گفتگو پر کان لگائے بیٹھا تھا۔ حمیدے کی آواز آئی جو قدرے پرسکون اور سمجھانے والے انداز میں بول رہا تھا، ارے کیوں ڈر رہا ہے پاگل فصیل؟ سردار کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہم اس کے اسلحے سے مال نکال رہے ہیں؟ ہم نے ایسا ڈیلر بلائے ہیں اس اسلحے کو فروخت کرنے کے لیے کہ سردار کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی کہ یہ مال غائب کہاں ہوا ہے۔ حمید کی آواز میں خوف واضح تھا۔ نہیں یار، اگر سردار کو پتہ چل گیا نا تو وہ گولی چلانے میں ایک سیکنڈ نہیں لگائے گا۔ حمید سردار کی وحشت اور انصاف پسندی سے اچھے سے واقف تھا اور اس کا دل ڈر سے کانپ رہا تھا۔ ایک تیسرا ڈاکو رفیق جو نسبتاً مطمئن لگ رہا تھا بولا، ارے یار کچھ نہیں ہوتا، اگر پکڑے بھی گئے تو صاف صاف بات کریں گے ان سے کہ سردار نے پچھلے 11 ڈکیتیوں میں اب تک صرف چلر بہت کم رقم دی ہے ہم لوگوں کو۔ اس کی آواز میں شکایت تھی۔ ہم پچھلی 11 ڈکیتیوں میں پوری طرح سے سردار کے ساتھ شامل تھے لیکن سردار نے ہمارا حق مارا ہے۔ بالک کے کان کھڑے ہو گئے، یہ بات اس کے لیے حیران کن تھی۔ سردار نے تو ہمیشہ ان کا خیال رکھا، سردار رفیق نے مزید وضاحت کی۔ اس کے لہجے میں اب بھی تذبذب تھا۔ یار حق تو نہیں مارا، سردار نے ہمیں اچھی خاصی موٹی رقم دی ہے۔ فیصل فوراً اس کی بات کاٹتے ہوئے بھڑک اٹھا، اور رہنے دے رفیقے، کروڑوں کا مال ہاتھ لگا ہے ان پچھلی 11 ڈکیتوں میں۔ سردار نے مشکل سے 2 لاکھ روپے مجھے دیے اور اس حمیدے کو تو سردار نے 80,000 میں ٹرکایا ہے۔ اس کی آواز میں شدید ناراضگی اور بغاوت تھی۔ اگر ہم سردار کے ساتھ تھوڑا بہت دھوکہ کر رہے ہیں تو سردار بھی ہمارے ساتھ انصاف نہیں کر رہا، ہمارا حق مار رہا ہے۔ رفیق نے پھر مداخلت کی، سردار حق نہیں مار رہا، سردار معصوم بچوں کا علاج کروا رہا ہے۔ سردار ہر مہینے 100 بچوں کا علاج کرواتا ہے، یہ تو تم جانتے ہو۔ اس کی آواز میں ایک طرح کی حمایت تھی۔ اور بس کر دے رفیقے، ہم نے بچوں کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا، حمید نے جھنجلا کر کہا۔ اس کے لہجے میں بیزاری تھی۔ ارے جن سے کوئی منجن نہیں، جن کے نام تک ہمیں پتہ نہیں، ان کا ٹھیکہ لے رکھا ہے سردار نے، اور ہر مہینے اتنے بچے آتے کہاں سے ہیں بیماری سے لپٹے ہوئے۔ اس کی آواز میں شک تھا۔ مجھے تو لگتا ہے سردار ہمارے ساتھ بے ایمانی کرتا ہے۔ ایسی بھی کون سی بیماری ہے جس میں ہر مہینے اتنے سارے بچے نکل آتے ہیں؟ مجھے یقین ہے سردار صرف ہمارا پیسہ کھانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ فیصل نے مزید زہر اگلتے ہوئے کہا، اب سردار کے سامنے تو ہم آواز اٹھا نہیں سکتے، لیکن یہ اسلحہ جو اتنے سالوں سے یہاں بیکار پڑا ہے، اسے بیچ کر ہم بھی اچھا خاصا مال کما سکتے ہیں۔ وہ تینوں آپس میں بیٹھے بات کر رہے تھے اور بالا کو یقین ہو گیا کہ ان کو بھڑکانے والا یقیناً فیصل ہی تھا۔ بالا پوری بات سننے کے بعد خاموشی سے وہاں سے نکل گیا۔ اس کے چہرے پر گہری تشویش اور غصہ نمایاں تھا۔ اسے معلوم تھا یہ معاملہ صرف اسلحے کی چوری کا نہیں بلکہ سردار کی عزت اور قبیلے کی اندرونی بغاوت کا تھا۔ دوام جھیل کنارے بیٹھی تھی جب سردار اس کے مزید قریب سے رکھ آیا۔ بالا اور جمرو کھانا لینے گئے تھے۔ سردار نے اس کے خوبصورت چہرے پر نظر ڈالی، اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی اور دل میں محبت کی ایک لہر اٹھی۔ کیا سوچ رہی ہو میرا سونا مکھڑا؟ سردار نے دھیمی گہری آواز میں پوچھا۔ اس کا ہاتھ دوام کے بالوں میں چلا گیا۔ دوام نے ایک گہری سانس لی۔ کچھ نہیں، بس یہ جگہ خوبصورت ہے اور میں قبیلے کی ساری خوبصورت جگہ کو دیکھنا چاہتی ہوں، لیکن آپ کی وجہ سے نقشہ گم ہو گیا۔ میری وجہ سے؟ سردار نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں نا، آپ کی ہر وقت مجھ پر نظر ہوتی ہے، مجال ہے جو آپ مجھے دیکھتے رہتے اور نقشہ گم نہ ہوتا۔ مجھے میرے سونے مکڑے کو دیکھنا ہوتا ہے، نقشے کو نہیں۔ نقشہ تمہاری چیز تھی، تمہیں اس کا خیال رکھنا تھا۔ ہاں نا، وہ میری چیز تھی اور گم ہو گئی نا۔ بالا بھیا نے مجھے کچھ دن پہلے ایک کار دکھائی تھی، اب وہ بھی گم ہو گئی ہے۔ کیا کرتی تم اس کار میں جا کر؟ وہ نرمی سے اس کے بالوں کو پیچھے کی طرف اڑسا پوچھنے لگا۔ کرنا تو کچھ نہیں تھا، بس ایسے ہی بول رہی ہوں نا، وہ بڑی ہوشیاری سے جواب دے رہی تھی۔ ویسے جب میں تمہارے ہونٹوں کو چومتا ہوں کہہ رہی ہوں خوشبو آتی ہے۔ وہ شرارت سے مسکرایا۔ ہے نہیں تو میں تو نہیں کھاتی۔ وہ اپنے لبوں کو رگڑتی بولی۔ سردار کہہ لگا کر ہنسا۔ سردار نے اس کے گال کو اپنے ہاتھ کی پشت سے چھوا۔ یہاں کی ہر چیز خوبصورت ہے لیکن تم جیسی خوبصورتی کہیں نہیں۔ جب تم یہاں ہوتی ہو لگتا ہے جیسے چاند خوب پانی میں اتر آئے اور اس جھیل کو بھی تمہاری خوبصورتی سے راشکار ہو۔ دوام کے گالوں پر لالی پھیل گئی مگر اس نے نظریں نہیں اٹھائیں۔ سردار نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا، ان کی نظریں ملی۔ سردار کی آنکھوں میں گہرا عشق اور بے پناہ طلب تھی۔ جھیل پر تو کھانا بعد میں کھائیں گے، سردار نے سرگوشی کی۔ اس کا چہرہ دوام کے چہرے کے قریب ہو رہا تھا۔ پہلے تو میرا دل کچھ اور کھانا چاہتا ہے، ایک ایسا میٹھا جو دنیا کے کسی کھانے میں نہیں ملتا۔ دوام کی سانسیں تیز ہو گئی، دل کی دھڑکن پہ قابو۔ سردار نے اپنا ہاتھ اس کی گردن کے پیچھے لے جا کر اسے اور قریب کیا، کوئی فاصلہ باقی نہ رہا۔ اس نے اپنے لب دھیرے سے دوام کے نرم گالوں پر رکھے، ایک پیار بھرا بوسہ دیا، پھر اس کے ماتھے کو چوما۔ تمہیں نہیں معلوم، سردار کی آواز مزید مدھر ہو گئی،
تمہاری موجودگی، تمہاری سانس اور خوشبو میرے لیے دنیا کی سب سے میٹھی چیز ہے۔ ہر سانس میں تم ہو، ہر دھڑکن میں تمہارا نام ہو۔ اس کی سانسیں دوم کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اس نے اپنے لبوں سے دوم کی گردن کو چھوا۔ دوم نے بے اختیار اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ سردار کی گریز مزید مضبوط ہوئی۔ تم میری ہو، میرا میٹھا سائیں۔ اس نے دوم کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں سمیٹ لیا۔ یہ ایک لمبا گہرا بوسہ تھا۔ وقت تھم سا گیا تھا۔ سردار نے دھیرے سے اپنے لبوں کو علیحدہ کیا۔ اس کی پیشانی دوم کی پیشانی سے مس ہو رہی تھی۔ یہاں کی ہوائیں بھی ہمارے عشق کی گواہ ہیں۔ اس نے سرگوشی کی۔ میں تمہیں کسی کو نہیں دوں گا، نہ وقت کو، نہ قسمت کو۔ تم میری ہو، صرف میری، اور میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ اس کی آواز میں ملکیت اور پرجوش دیوانگی تھی۔ دوم کی آنکھیں اب تک بند تھیں۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اس لمحے کو اپنے اندر سمیٹ لینا چاہتی تھی۔ دوم نے بے چینی محسوس کرتے ہوئے سردار کو اس کی دیوانگی بڑھتی دیکھ کر سمجھایا، ڈاکو جی، بالا بھیا اور جمرو بھیا آنے والے ہوں گے۔ اس کی آواز میں ہلکا سا خوف تھا، مگر سردار اس کی گردن سے لب ہٹانے کو تیار ہی نہیں تھا۔ وہ دیوانگی سے اسے چومتے ہوئے اسے پوری طرح سے اپنے بازوؤں میں قید کر چکا تھا۔ اس دنیا کی ہر چیز سے بے خبر ہو۔ ان کی رومانیت ابھی اپنی انتہا پر تھی جب جمرو کھانا لے کر واپس آتا نظر آیا۔ وہ ہمتا ہوا تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سردار نے جمرو کو دیکھا تو اس کے ماتھے پر بال پڑ گئے۔ بہت غلط ٹائمنگ ہے اس آدمی کی، اس نے دھیمی گو سے بھری سرگوشی میں کہا۔ اس کی گرفت دوم پر ابھی بھی مضبوط تھی۔ یہ جلدی میرے ہاتھوں اپنی ٹانگیں توڑوائے گا، جن پر ہر وقت اچھلتا کودتا رہتا ہے۔ وہ اسے بھاگتے بھاگتے آتے دیکھ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں ناگواری تھی، جبکہ بالا اس کے ساتھ نہیں تھا بلکہ وہ دوسرے راستے سے واپس آیا تھا اور اب ان کے قریب آ کر خاموشی سے بیٹھ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر معمول سے زیادہ سنجیدگی تھی۔ دوم نے جیسے ہی بالا کو دیکھا، وہ فوراً اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ بالا بھیا چار راستے سے گئے تھے، اس نے زور سے کہا، سردار کی باہوں سے خود کو آزاد کرواتے ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے اس چار راستے کے بارے میں کسی کو بھی نہیں پتہ۔ پورے قبیلے میں بھی کوئی نہیں جانتا، صرف چار لوگ جانتے ہیں، آپ، میں، بالا بھیا اور جمرو بھیا۔ اس کی آواز میں حیرت تھی۔ ہاں، لیکن وہاں پر نہ شاید دوسرے راستے سے کچھ ڈاکو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مجھے نام یاد نہیں، ان میں سے شاید ایک وہ حمید بھیا تھے جو اس دن آپ سے کچھ کہہ رہے تھے۔ اس نے ایک لمحہ سوچا، پھر شکوہ کیا، ایک تو مجھے ان سب کے نام نہیں آتے، پتہ نہیں کتنے عرصے میں سب کے نام یاد ہوں گے۔ سردار نے دوم کے گال کو چھیڑتے ہوئے کہا، میرا معصوم سجن، کیوں یاد کرنے ہیں سب کے نام؟ تم صرف سردار کو یاد کر لو، اتنا ہی کافی ہے، باقی سب کو بھول جاؤ۔ دوم نے خفگی سے ہونٹ چڑھائے۔ اوہو ڈاکو جی، آپ بھی نہ کیوں یاد نہیں کرنے ہوں گے؟ یہ سارا قبیلہ ہماری فیملی ہے، اپنے گھر والے لوگ ہیں، تو گھر والوں کے نام تو پتہ ہونے چاہیے نا۔ اس کے لہجے میں اپنائیت تھی۔ میں تو اس پہاڑی کے اوپر بھی جاؤں گی، پچھلی دفعہ گئی تھی نا، بالا بھیا نے مجھے مائی سے ملایا تھا، مائی خوبصورتی سے سوئی سے کڑھائی کر رہی تھی، میں بھی کروں گی۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ وہ سارے لوگ ہماری فیملی ہیں، ہمیں ان کے ساتھ رہنا ہے نا، میں بھی جایا کروں گی وہاں۔ وہ سردار کو اپنا فیوچر پلان بتا رہی تھی، یہ سب بہت سادہ اور خوبصورت ہے، جبکہ سردار بالا کے آنے پر سامنے بچھی چادر پر اس کی مدد کرنے لگا تھا کھانا لگانے میں۔ بالا بھی اس کے پاس ہی آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر تھوڑی مایوسی تھی اور آنکھوں میں گہری سوچ۔ سردار سمجھ گیا تھا کہ کوئی بڑی بات ہے، لیکن فی الحال کچھ بھی بولے بغیر سردار نے دوم کو کھانا کھانے کا اشارہ کر دیا تاکہ وہ بات کو ٹال سکے۔ دوم نے پھر سے بالا کی طرف دیکھا۔ بالا بھیا، آپ مجھے یہاں رہنے والے سارے لوگوں سے بھی ملوائیے، میں جاننا چاہتی ہوں کہ یہاں کون کون ہے اور وہاں وہ پہاڑی کے پیچھے کون کون بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے بس ایک ہی نام پتہ ہے، حمید۔ اس نے معصومیت سے کہا، میں ڈاکو جی سے بھی یہی کہہ رہی تھی کہ وہ سب ہماری فیملی ہے، ہمیں مل جل کر رہنا چاہیے، کم سے کم ہمیں ایک دوسرے کے نام تو پتہ ہونے چاہیے۔ بالا نے اچانک سر اٹھا کر دوم کی آنکھ میں دیکھا۔ اس کی آواز میں پہلے کی نرمی غائب ہو چکی تھی اور اس کی جگہ تلخی نے لے لی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کا نام جاننے کی، یہاں کوئی فیملی نہیں ہے، کوئی خاندان نہیں ہے۔ اس کی آواز میں ایک کرختگی تھی۔ یہاں ہر کوئی اپنے مطلب کے لیے جیتا ہے، کسی کو کسی سے کوئی سروکار نہیں۔ لمحہ لگتا ہے یہاں اعتبار ختم ہونے میں۔ اس نے دوم کی معصومیت پر نظر ڈالی۔ تمہارا تو دل بھی چھوٹا سا ہے، کسی ایک کی بات وہ دل پر لگا کر بیٹھ جاؤ گی۔ یہاں صرف منہ پر اچھے ہیں سب لوگ، اندر سے یہ صرف اپنی غرض کے لیے جیتے ہیں۔ دوم اسے دیکھتے ہوئے نفی میں سائل آ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ بالا ایسا کیوں کہہ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے بالا بھیا، یہ سب لوگ ہماری فیملی ہیں، دوم نے ضد سے کہا، جیسے بہن بھائی ہوتے ہیں۔ بہن بھائیوں میں چھوٹے موٹے جھگڑے تو چلتے رہتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ… بالا نے اسے بیچ میں ہی روک دیا۔ اس کی آواز اب مزید سخت ہو چکی تھی، جیسے وہ دوم کو ایک تلخ حقیقت کا سامنا کروا رہا ہو۔ صحیح کہا تم نے، بہن بھائیوں میں چھوٹے موٹے جھگڑے چلتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے، 2-3 دن تک ناراضگی رہتی ہے، 3 دن پھر واپس ایک جیسے ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں ایسا نہیں ہوتا۔ بالا نے گہری سانس لی۔ اس کی آنکھوں میں ایک دکھ تھا۔ یہاں پر کسی کو کوئی بات بری لگ جائے تو وہ بات بدلے کا روپ اختیار کر لیتی ہے، وہ دھوکہ کہلاتی ہے، اور پھر وہ دھوکہ بعد میں کسی کی سانسیں چھین کر بدلہ پورا کرتا ہے۔ اس کی نظریں سردار پر تھیں، جس کے چہرے پر بھی سنجیدگی چھا چکی تھی۔ بہتر ہوگا یہاں کے لوگوں سے دور رہو، کسی کو کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں، نہ کسی سے زیادہ امید رکھنے کی۔ یہاں کے لوگ اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں، انہیں اپنے ساتھ رکھنا ہماری مجبوری ہے اور کچھ بھی نہیں۔ یہ ہمارا خاندان نہیں ہے، یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں، یہ سانپ ہیں جو اندر ہی اندر ہماری جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں۔ بالا بس کر، سردار کی کرخت آوازوں سے خاموش ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ فضول میں میرے معصوم سجن کو ڈرا رہے ہو، کھانا کھاؤ۔ سردار کی آواز نے بالا کو تو چپ کروا دیا تھا، جبکہ دوم کے لیے بالا کے الفاظ حیران کن نہیں تھے، بلکہ وہ کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔
اس کے ذہن میں ایک عجیب سی الجھن پیدا ہو چکی تھی۔ صبح کی اداسی کو چیرتی ہوئی ابا کے فون کی گھنٹی نے ہر بار میں ایک ارتعاش پیدا کر دی۔ دوسری جانب سے اکرم کی آواز جیسے کسی جھٹکے کی صورت گری۔ انکل میں آج ہی نکاح کے لیے آ رہا ہوں۔ یہ خبر ان کے لیے کسی دھماکے سے کم نہ تھی۔ ابا کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ یہ کسی اندھے طوفان کا پیش خیمہ تھا۔ اکرم نے یہ جواز پیش کیا تھا کہ اس کا تبادلہ ہو رہا ہے اور ممکن ہے اس کی واپسی جلد اس علاقے میں نہ ہو سکے۔ ایسے میں وہ کسی کو دھوکے میں نہیں رکھ سکتا تھا، اور ویسے بھی ان لوگوں کو نکاح کی جلدی تھی۔ اکرم نے تو بظاہر ان کے لیے ایک مناسب حل نکال لیا تھا، لیکن پھر بھی نکاح کی اتنی اچانک اور غیر متوقع خبر نے انہیں حیران ضرور کر دیا تھا۔ اتنی کم مدت میں نکاح کی تیاریاں کرنا بہت مشکل بلکہ ناممکن لگ رہا تھا، مگر خاندان کی عزت اور بیٹی کے مستقبل کے پیش نظر وہ لوگ شام 5 بجے تک نکاح کی تمام تیاریاں مکمل کر چکے تھے۔ گھر کو سادگی سے سجایا گیا تھا اور محلے کے چند قریبی افراد کو اطلاع دی جا چکی تھی۔ فضا میں ایک عجیب سی گھبراہٹ اور خوشی کا امتزاج تھا۔ میرا بھولا سائیں، تمہارا نقشہ مل گیا۔ کمرے کا دروازہ کھلتے ہی وہ بولا تو دوم خوشی سے چہک اٹھی۔ اس کی آنکھوں میں انوکھی چمک تھی جو سردار نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ڈاکو جی، کیا سچ میں نقشے کا پتہ چل گیا؟ دیجیے نا میرا نقشہ۔ آدھے سے زیادہ نقشہ تو مجھے یاد ہو چکا تھا اور میں اتنی پریشان ہو رہی تھی کہ کہیں میں اسے بھول نہ جاؤں۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی، جیسے اسے محض ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں بلکہ کوہ نور کا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہو۔